बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट वैरायटी ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूँ सियार अली शाह, और आज के पॉडकास्ट ये हम उर्दू में करेंगे। इसकी वजह ये है कि आज हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल हैं। आपने इससे पहले देखा कि हमने जितने भी ग्राउंड ज़ीरो के एपिसोड्स किए वो हमने पश्तो में किए, मगर ये वाला हम उर्दू में कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे गेस्ट जो आज के हैं वो बहुत स्पेशल हैं, चूँकि हमारा फोकस ज़्यादातर रहता है खैबर पख्तूनख्वा जो ट्राइबल बेल्ट है अफ़गानिस्तान के हवाले से, यहाँ पे जो मिलिटेंसी है और अफ़गानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के रिलेशनशिप है उस हवाले से हम इस पॉडकास्ट में हम उसको कवर करते हैं। तो इसी हवाले से आज हमारे पास एक जो गेस्ट है वो इन एरियाज़ पे उनकी बहुत एक्सपर्टीज़ हैं, हम कह सकते हैं उस पर एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वो उसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर करते हैं, वहाँ पे जानते हैं इस रीजन को। तो आज के पॉडकास्ट में हम कोशिश करेंगे कि आपको वो एरिया उस एरिया के बारे में बताएं और उर्दू में बताएं, चूँकि हमारे जो उर्दू ऑडियंस है उनको भी इस इलाके में जो आजकल के हालात हैं या इस पे जो अभी ये जो चल रहा है इसके बैकग्राउंड के हवाले से भी हम आपको बता सकें कि इसकी वजूहात क्या है, जानेंगे आज उनसे। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं सलमान जावेद साहब। सर, आपको वेलकम करते हैं। सलमान जावेद साहब जो है ये पाक अफ़गान यूथ फोरम जो एक इदारा है उनको उन्होंने बनाया है, ये एक फाउंडर हैं उनके। दूसरा जो है वो इस रीजन पे और जो पॉलिसीज़ अफ़गानिस्तान टूवर्ड्स हैं या इन रीजन में पॉलिसी एक्सपर्ट भी हैं, तो बहुत ज़्यादा जानते हैं। तो हम आप कोशिश करेंगे कि उनसे भी कुछ सीख ले। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आप आएँ, आपने टाइम निकाला। रोज़े हैं तो उसमें मुश्किल भी होता है, मगर हमने आपको तकलीफ़ दी और आप आएँ, ऐसी बात नहीं। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। शुरू करेंगे अफ़गानिस्तान में, बाद में जाएंगे। शुरू में हम, चूँकि हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है या पिछले तकरीबन 20 सालों से जो हमारा एक मसला है और वो एक कांस्टेंट मसला है, वो मिलिटेंसी का है। केपी उससे सबसे ज़्यादा मुतासर है, बलूचिस्तान भी मुतासर है, ट्राइबल बेल्ट जो है वो उससे फिर बहुत ज़्यादा मुतासर है। तो ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि इसकी वजूहात क्या है। मतलब कोई भी अगर आर्म स्ट्रगल शुरू होती है तो उसकी कुछ वजूहात होती है, कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जिसकी वजह से वो एक आर्म स्ट्रगल शुरू हो जाती है। हमारे इस बेल्ट में मिलिटेंसी क्यों शुरू हुई, मतलब क्यों ज़रूरत पड़ी कि वहाँ पे लोग थे और वो आए और उन्होंने असला उठाया रियासत के ख़िलाफ़ और उन्होंने पूरा निज़ाम जो उसको चैलेंज कर दिया। तो ये एक बुनियादी सवाल है जो आम बंदा भी करता है कि मतलब यहाँ पे मिलिटेंसी क्यों है, दहशतगर्दी क्यों है, इन लोगों ने असला क्यों उठाया। ये एक बुनियादी सवाल है। अच्छा, एक तो ये कि जब हम मिलिटेंसी की बात करते हैं स्पेशली विद रिगार्ड्स टू केपी और फिर पाकिस्तान, हम लोग उसको बिल्कुल जो माजी करीब है यानी पिछले 20 साल हैं जो उनके तनाजुर में देखते हैं। पाकिस्तान में मिलिटेंसी पिछले 20 साल में शुरू नहीं, पाकिस्तान में मिलिटेंसी राइट फ्रॉम द स्टार्ट 47 वहाँ से स्टार्ट हुई है। और अनफॉर्चुनेटली चूँकि हम तारीख़ को सिर्फ सियासी नुक्ता निगाह से बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, लेकिन जब इस तरह के मामलात आते हैं जिसमें टेररिज्म है, मिलिटेंसी है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस ने कब कब पाकिस्तान के अंदर मिलिटेंसी की है, उसको हम यकसर नज़रअंदाज कर देते हैं। सो हम कभी भी उन रूट कॉजेज़ की तरफ जा ही नहीं पाते जो कि एक्चुअल कहीं और तारीख़ में उनकी वजूहात होती हैं। तो अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि 50s के अंदर ही देन अगेन आपने तो कहा कि अफगानिस्तान को बाद में लेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमें इसलिए लाना पड़ेगा क्योंकि स्टार्टिंग जो पॉइंट है मिलिटेंसी का लिंक्ड है, वो एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम अफगानिस्तान साइड। तो आप देखते हैं कि राइट इन द 50s मतलब 47 में तो जो हमारी वो ट्राइबल बेल्ट गई उधर उठ के कश्मीर की साइड पे, और वहाँ पे उन्होंने जो लड़ाई वड़ाई की वो एक अलग चीज़ है, उसमें तो खैर फ़ौज भी इन्वॉल्व थी आपकी। बट देन केम इन द अफगान साइड, और अफगानिस्तान साइड से फिर एक जो कॉन्सेप्ट था ग्रेटर पश्तूनिस्तान का और इस तरह मामलात को, तो उसको जब लेके यहाँ पे काम किया गया। तो फ़कीर फ़िपी बहुत मशहूर एक शख्सियत हैं केपी के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी। तो उन्होंने पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक जिहाद किया था। बट देन जब पाकिस्तान बन गया तो एक कॉन्सेप्ट की दागबेल डाली गई। अनफॉर्चुनेटली वो जो कॉन्सेप्ट था वो दिया गया फ्रॉम द नेहरू साइड, यानी नेहरू डॉक्ट्राइन का वो हिस्सा था। और उसके अंदर ये बात की गई थी कि जो ये जो पाकिस्तान है इट्स अ काइंड ऑफ बफर स्टेट, और ये इसलिए बफर स्टेट है कि इसने आधा अफगानिस्तान अपने काबू में कर लिया और हिंदुस्तान का बहुत सारा अपने हिस्से में कर लिया, और ये कॉलोनियल स्टेट है
یعنی جو کالونی یہاں سے جا رہی ہے, کلونیل پاور یہاں سے جا رہی ہے, وہ پاکستان کو یہاں پہ اس لیے چھوڑ کے جا رہی ہے تاکہ یہاں پہ اپنی کلونیل ایجنڈا کو وہ کیری فارورڈ کر سکے. اور یہ نیریٹو آج تک جو ہے وہ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ بہت سے ایسے, اور پھر یہی جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہوا. اگر آپ, آئی ول ناٹ نیم دا نیمس کیونکہ اس میں بہت بڑی شخصیات کے نام آتے ہیں جو کہ بہت ساری جگہوں میں بہت ریوریڈ ہیں, لیکن بہرحال یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ اس دور میں یہ والا نیریٹو جو ہے وہ پش کیا گیا. اور اس کے بعد پھر یہی نیریٹو ٹرانسلیٹ ہوا افغانستان کے اکابرین کے اندر, اور انہوں نے پھر اس کو ایک پولیٹیکل ٹول کے طور پہ یوز کیا پاکستان کو. اور آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے شروع میں پاکستان کو نہ ایکسیپٹ بھی نہیں کیا تھا, 3 مہینے بعد جا کے پھر انہوں نے ایکسیپٹ کیا. اور پھر داغ بیل ڈلی, ایک ڈسٹرسٹ کی, ایک ڈیفیسٹ تھا پاکستان کا ان کے ساتھ. اور پھر فقیر وفیقی کی تحریک شروع ہوئی. تو فقیر وفیقی جو پہلے انگریزوں کے خلاف برسر پیکار تھے, وہ پھر پاکستانی اسٹیٹ کے خلاف برسر پیکار ہو گئے. اور ایگزیکٹلی اگر آپ ان کے اس وقت کا بیانیہ, اس وقت کا نیریٹو, اس وقت کی تعلیمات اٹھا کے پڑھیں تو بڑا حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ ایگزیکٹلی وہی آلموسٹ تعلیمات ہیں جو کہ سم وٹ کچھ نیشنلسٹ ہمارے یہاں پہ لیتے ہیں اور سم وٹ ٹی ٹی پی والی سائڈ کے لوگ لیتے ہیں. اور آج کل نور ولی محسود جس چیز کو پش کر رہے ہیں وہ آلموسٹ وہی ریوربریٹ کر رہے ہیں جو کہ کسی زمانے میں فقیر وفیقی کرتے تھے. لیکن پیچھے جو ان کی اسٹرنگس تھی دیٹ واز پلڈ بائی دا افغان اتھارٹیز. پھر اس زمانے میں ہمارے ٹرائبل بیلٹ کے اندر باقاعدہ اٹیکس بھی ہوئے افغانستان کی سائڈ سے. اس زمانے میں پمفلٹس پھینکے جاتے تھے جہازوں کے ذریعے. اس زمانے میں ہماری ایمبیسی کو بھی آگ لگائی گئی. تو اس کا ایک باقاعدہ اٹھان تھی اس سائڈ کے اوپر, اس کا اثر تھا. اور یہاں پہ یہ پھر وہ نیریٹو جو اکثر ہمارے یہاں ڈسکس کیا جاتا ہے کہ جی اٹک کا علاقہ ہمارے تک ہے, نیچے وندر جو ہے ہب کا جو علاقہ ہے نا, کراچی سے باہر نکلے ہب اور آگے وندر ہے, تو وندر تک کا علاقہ ہمارے پاس ہونا چاہیے. تو یہ پورا بیلٹ جو ہے جی یہ تو چونکہ دورانی امپائر کا حصہ تھا تو اٹ شوڈ سب مچ اگین ود دا افغان اسٹیٹ. ڈیورن لائن والا مسئلہ آپ کو پتہ ہے کہ چلتا رہا. تو یہ بیسیکلی جو داغ بیل ڈلی یہ وہاں سے ڈلی تھی. اور اس کو پھر اب جب آپ کی 2 اسٹیٹس کے اندر, اور چونکہ وہ اسٹیٹ بھی بہت زیادہ ایک میچورٹی کے اسٹیج میں نہیں تھی کیونکہ جو اینگلو افغان وارز ہوئی تھیں اس کی وجہ سے جو وہاں پہ کنگ شپ تھی وہ کوئی بہت زیادہ میچور نہیں رہ گئی تھی, وہ یعنی شیمبل کر رہی تھی, وہ اپنے ڈکلائن کی طرف تھی. اور پاکستان بھی بالکل ایک نوئن اسٹیج میں تھا. ظاہر ہے پاکستان اس وقت بنا تھا, پاکستان کے کابرین کے اپنے چیلنجز تھے, اور اس لیے اس وقت قائد اعظم نے یہ بھی کہا تھا جی کہ ویسٹرن فرنٹ جو ہے اس کو ہم, چونکہ جب ان کے مشاعر سے وہاں سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے یہی کہا تھا جی کہ ٹھیک ہے ہم یہاں پہ اپنی فوج کو ڈپلوائے نہیں کریں گے, اینڈ یو ول گو ایز یو وڈ وانٹ ٹو. تو اس وقت یہ جو بندوبست کیا بھی گیا تھا, یعنی فیڈرل ٹرائبل ایریاز کو جس طرح رکھا گیا تھا فیڈرل کے اندر, اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ اپنے پاکستان کے چیلنجز بہت بڑے بڑے تھے تو پاکستان فوکس نہیں کر سکا ٹورڈز دا ویسٹرن بارڈر, اور پاکستان کو ہمیشہ ایگزسٹینشیل تھریٹ رہا ٹورڈز ایسٹ یعنی انڈیا کی طرف سے. اور میں یہ بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ وہ جو آپ نے پوچھا نا کہ وہ ملیٹنسی کی داغ بیل کہاں سے ڈلتی ہے, تو جو آپ کا سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے جو عمرانی معاہدہ جس کو ہم کہتے ہیں, اس کے اندر بہت سارے مختلف جو ٹرائبز ہوتے ہیں, بہت ساری مختلف ایتھنیسٹیز ہوتی ہیں, وہ ایک سوشل کانٹریکٹ میں آتی ہیں اسٹیٹ میں کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کے ساتھ آ رہے ہیں اور آپ ہمیں ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ہماری گریونسز یا ہماری شارٹ کمنگس کو آپ پورا کریں گے اور کچھ کو ہم آپ کو پورا کر کے دیں گے جو ہماری کیپیسٹی ہے. تو پاکستان کو ایگزسٹینشیل تھریٹ تھا ٹورڈز اس سائڈ, ایسٹ کی سائڈ پہ کیجیے کہ انڈیا نے ہمارے ایسیٹس نہیں دیے, 18 مہینے کے لیے روک لیے تھے, پھر 1 ملین سے زیادہ کے قریب مہاجرین وہاں سے آ رہے تھے, فسادات چل رہے تھے پورے پاکستان بر صغیر کے اندر, ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی, اور یہاں سے یہ والا معاملہ بھی ہونا شروع ہو گیا تھا. تو اس سائڈ پہ پاکستان اس طرح, اور پاکستان چونکہ نوئن اسٹیج میں تھا جیسے میں نے کہا, تو وہ جو ایک پراکسی وار یا ٹیررزم کس طرح سے ہوتی ہے یا کس طریقے سے کھڑی کی جاتی ہے اس چیز سے پاکستان اس طرح واقف بھی نہیں تھا کہ اس کو ہم نے ہینڈل کیسے کرنا ہے. سو وی سی کے ایک جو تحریک فقیر وفیقی شروع ہوئی اس نے پاکستان کو تھوڑا سا شروع میں زچ کیا اور نقصان پہنچایا. خیر اس کے بعد فقیر وفیقی انہوں نے اس چیز کو ختم کر دیا اور وہ پھر آخری اپنے ایام کے اندر انہوں نے اس چیز سے بلکہ ریگریٹ کیا, اور پھر پاکستان کی اسٹیٹ نے ان کو آنر بھی کیا اس چیز کے اوپر, اور ہمارے ہاں بلکہ اب ان کے نام پہ روڈ بھی ہے جی. تو یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. اب اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ نیب کے نام سے ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ بنی, وہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کا پھر اٹھان کیا ہے, اس کی ایولیوشن کیا ہے, اس کے کیا کیا کارروائیاں رہیں. گورنر کے پی جو ہے ان کو جو ایک قتل کرنے کی جو سازش ہے وہ اس کے اندر ان کا نام آیا, پھر حیدرآباد سازش کے نام سے ایک بہت بڑا کیس سامنے آیا. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو کہ اس وقت سامنے آنا شروع ہوئی. سو وین وی سی اٹ از ناٹ آلویز دا ریلیجیس ایلیمنٹ وچ اسٹارٹیڈ دا ملیٹنسی ان سائڈ پاکستان. اس میں آپ کو ایتھنک سائڈ بھی ملے گی اور اس میں آپ کو
ریلیجس سائڈ کا بھی کچھ نہ کوئی تڑکا ملے گا. لیکن انیشیلی پاکستان کے اندر ایتھنیسٹی ایتھنک بنیاد کے اوپر جو ملیٹنسی ہے وہ پیدا ہوئی تھی, اور اس میں جو گریونسز ہیں, جو پولیٹیکل گریونسز ہیں, جو سوشل گریونسز ہیں, ان کو بنیاد بنا کر ہمیشہ جو ہے پاکستان کے خلاف ایک فالٹ لائن کے طور پر استعمال کیا گیا. فاسٹ فارورڈ آپ آتے ہیں 70s کے لیٹ 70s میں آتے ہیں, اور پھر افغان جہاد شروع ہو جاتا ہے, تو سم ورڈ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا کنسولیڈیٹ کر لیتے ہیں, کیونکہ اس وقت لڑائی شفٹ ہو چکی ہوتی ہے ٹورڈز افغانستان, تو آپ اپنے آپ کو انٹرنلی سیکٹیرینزم سے تو نہیں بچا پاتے, لیکن اوور آل آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا کنسولیڈیٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور پھر دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں 71 کا جو واقعہ ہے وہ بھی بیسیکلی ایک پراکسی وار ہے مکتی بہانی کے نام سے, اور اس میں بھی ملیٹنسی ہی ہے بیسیکلی, اور وہ ملیٹنسی بھی ایتھنک بنیادوں کے اوپر ہی لڑی گئی تھی. اٹ واز ناٹ اے ریلیجس ملیٹنسی. اور اس کو پھر آپ آگے لے کر آتے جائیں تو پھر 70s کے بعد اس کے اندر پھر ریلیجن کا تڑکا زیادہ آ گیا, کیونکہ اس کا افغان جہاد آیا, پوری دنیا سے مجاہدین یہاں پر آئے, پھر اس کا ایک لٹریچر آیا, اس لٹریچر کی بنیاد کے اوپر پھر طالبان اور القاعدہ کا وجود آیا, اور پھر اس کا ایک پورا اثر جو ہے اس ریجن میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. اس سے پہلے بھی پاکستان کے اندر ریلیجس آرگنائزیشنس موجود تھیں, جماعت اسلامی موجود تھی, اور یہ سسٹر کنسرن ہے اخوان کا یہاں پر. اسی طریقے سے اور بہت سے یو آئی تھی, اس طرح کی جو پولیٹیکل جو موومنٹس تھی وہ موجود تھیں یہاں پہ, لیکن وہ کبھی ملیٹنسی کی طرف اس طرح نہیں گئی تھی, بلکہ وہ اسٹیٹ کے ساتھ الائنڈ رہی تھیں. افغان جہاد کی وجہ سے یہ ہوا کہ یہ تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ گلوبلائزڈ ہو گئی یہ چیز, اور گلوبلائز فنومینا کی وجہ سے پھر یہاں کا جو نوجوان تھا, یہاں کا جو اسکالر تھا, یہاں کا جو ایکٹیوسٹ تھا, اس نے سوچا کہ یار وہ جو پین اسلامزم والا ایک جو کانسیپٹ ہے اس کو ہم یہاں سے دوبارہ سے ریسٹارٹ کر سکتے ہیں, اور یہ پورا ایک لٹریچر اس کے بعد تاریخ میں موجود ہے. تو وہاں سے آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخ سے شروع ہوتی ہے بات 50s سے, اور آ کے ختم ہوتی ہے لیٹ 90s کے اندر, جب افغان جہاد کنسولیڈیٹ ہو رہا ہوتا ہے اور طالبان کا رائز ہو رہا ہوتا ہے, تو آپ کو یہ پین اسلامزم والا جو کانسیپٹ ہے یہ آپ کے اندر پھر جو ہے وہ سرایت کر چکا ہوتا ہے. ہم چونکہ اس زمانے کے لوگ ہیں, 90s کے اندر ہم لوگ اسٹوڈنٹ تھے, اور یہ لٹریچر اور اس طرح کی چیزیں بالکل سر عام ہمارے بازاروں میں اور کتب خانوں میں, اور یہاں یہ جو لال مسجد بہت مشہور ہے, بہت اوپنلی اویلیبل تھا. بلکہ لال مسجد جس کے اوپر آپریشن ہوا, میں جب کالج میں پڑھتا تھا تو لال مسجد میں ہم جمعہ پڑھتے تھے, اور باہر اسٹال لگے ہوتے تھے, اور وہاں پہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ موجود ہوتی تھیں وہاں پہ. تو یہ ایک بالکل ایک ایوری ڈے لائف کا حصہ تھی آپ کی, ایک نارملائز قسم کی چیز تھی. تو اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ 9/11 کا واقعہ, اور 9/11 کے واقعے کے بعد ایک ریئیکشنری پالیسی ہماری, اور ریئیکشنری اسٹیپ فرام دا پیپل جو کہ ایکچولی انوالوڈ تھے اس ساری ایکٹیویٹی میں, ان کی طرف سے. تو پھر یہ بلو آؤٹ ہوئی. تو روٹ کازز کو جو آپ کا سوال تھا کہ روٹ کازز کو جب بھی ہم دیکھیں اس کو ہم 9/11 کے واقعات سے مت جوڑیں صرف, اٹ ہیز اے لانگ ہسٹری. اور وہ 47 سے میں نے اس لیے اسٹارٹ کی کیونکہ پاکستان کا قیام 47 میں ہوا, ورنہ اگر آپ اس کی ویسے ہسٹری دیکھنا چاہیں وہ تو تاریخ میں بہت لمبی ہے, تو اس کی اپنی ایک آئیڈیولوجیکل جہت ہے, اور اٹ از آن دا بوتھ اینڈ, ایتھنک اینڈ کے اوپر بھی ہے اور ریلیجس اینڈ کے اوپر. مطلب کہ ابھی جو ہے جس طرح آپ نے ٹی ٹی پی کے ابھی جو ہیڈ ہیں انہوں نے ایک پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ٹی ٹی پی کے کسی ہیڈ نے کتاب لکھی, اور اس نے انقلاب محسود, ہاں جی انقلاب محسود تھا, اور ایک جو ان کا تھا کہ برطانوی راج سے امریکی سامراج تک وہ ایک کتاب انہوں نے لکھی, اور اس میں پورے ان واقعات کو انہوں نے, تو لوگوں نے یہ جو یہاں پہ ایکسپرٹ تھے ان کی رائے تھی کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ یہ ایک قوم پرست طالب لیڈر ہیں. تو اس کو ہم اس وقت یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کم از کم قوم پرست اگر وہ کارڈ استعمال کریں, جس طرح اس سے پہلے جو قوم پرست ہیں وہ مذہب کارڈ استعمال کر رہے تھے, اس وقت یہ جو گروپ ہے یہ اس کارڈ کو قوم پرست والا کارڈ استعمال کر رہے ہیں, مگر اصل میں یہ ایک ریلیجس موومنٹ ہے. ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جو ایک کانسیپٹ ہے پوری دنیا کے اندر, اس کو ریلیجس نیشنلزم کا نام دیا جاتا ہے, جو انڈیا کے اندر بھی موجود ہے. انڈیا کے اندر جو اس وقت انڈیا کے اندر ایک کانسیپٹ ہے جس کو راجیہ اور راشٹرا کہا جاتا ہے. راجیہ کے اندر وہ ملک کو لیتے ہیں, اور راشٹرا ان کا مذہب ہوتا ہے, اور وہ راشٹرا کو ہمیشہ مقدم رکھتے ہیں کہ راجیہ رہے نہ رہے لیکن راشٹرا ول آلویز بی دیئر. سو سیم گوز فار پاکستان کی بھی جو ہمیں پڑھائی جاتی تھی ٹو نیشن تھیوری اور وہ سارا کچھ, وہ کیا تھا, وہ ریلیجس نیشنلزم تھی کہ جی پاکستان ہمارے لیے اتنا مقدس ہونا چاہیے کہ کوئی اس طرف میلی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے. اور ٹھیک ہے, بینگ پاکستانی ہم لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے بھی, لیکن اس کے اندر ریلیجن کا جو تڑکا ہے وہ بہرحال موجود تھا. اینڈ سیم گوز فار دیز پیپل ایز ویل, جو کہ کسی سب نیشنلسٹ آئیڈینٹی سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں, چاہے وہ پنجابی ہو, چاہے وہ پشتون ہو, چاہے وہ بلوچ ہو. بلوچستان میں یہ ذرا کم ہے, لیکن پشتون اور پنجابی ایریاز کے اندر آپ کو یہ چیز زیادہ ملتی ہے, جدھر ریلیجن کو اور نیشنلزم کو باقاعدہ جوڑا جاتا ہے. اور لیکن اس میں بہرحال ایتھنک ایلیمنٹ جو اس کو ہمیشہ مقدم رکھا جاتا ہے, اور ریلیجن کو جو ہے وہ تھوڑا سا انہوں نے بیک برنر پہ رکھا ہوتا ہے. اور وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے اپیل کرنا ہوتا ہے ماسز کو,
تاکہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ان کی طرف آئیں. تاریخ میں اس طرح کی ایک آلریڈی تحریک گزر چکی ہوئی ہے اور وہ تھی تحریک شہیدین جو سعید احمد شہید کی اور شاہ اسماعیل شہید کی تھی. اور اس میں بھی انہوں نے جب اس سارے علاقے کو باجوڑ کو اور ان سارے علاقوں کو اپنے قابو میں کیا تھا اور پشاور میں, تو ان کے خلاف جو بغاوت ہوئی تھی وہ پشاور کے لوگوں سے شروع ہوئی تھی. اینڈ اٹ واز ناٹ بیکاز کہ وہ ان کے خلاف تھے, بٹ بیکاز آف دا پالیسیز جو ریلیجس پالیسیز تھیں. پشاور کے لوگ اس وقت تیار نہیں تھے کہ یار اتنی اسٹرکٹ, وہی تو طالبان کے ساتھ اس وقت ایشو لوگوں کا کہ یار ہم یہ کریں گے, تو وہ پھر ان کے خلاف ایک بغاوت ہو گئی. تو اگر وہ بھی اس وقت ایک ساتھ ایتھنیسٹی کا کارڈ کھیل لیتے, جو کہ وہ نہیں کھیل سکتے تھے کیونکہ وہ یو پی سے ان کا تعلق تھا, تو شاید وہ کنسالیڈیٹ کر لیتے پاور, لیکن وہ نہیں کر سکے. طالبان نے افغانستان میں یہ پالیسی تبدیل کی ہے, انہوں نے ریلیجن پلس افغان نیشنلزم اس کو انہوں نے جوڑ لیا, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پشتون سب نیشنلسٹ آئیڈینٹی کو بھی قابو میں کر لیا. سو 3 جگہوں پہ انہوں نے اپنی اسٹرینگس پھیلا دی ہیں, اور یہی چیز وقت نور ولی محسود بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ریلیجن, نیشنلزم جو کہ اوور آل سپرا نیشنل کی طرف جاتی ہے, اور ساتھ سب نیشنلسٹ آئیڈینٹی پشتون کی, اس کو وہ مرج کر کے اپنا ایک آئیڈیا جو وہ فلوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اینڈ دین اگین اٹس ناٹ نیو, لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ 30 40 50 سال بعد دوبارہ ایمرج ہوا ہے نور ولی محسود کی صورت جو اس شکل میں. اب یہ تو اس کا ایک تاریخی بیک گراؤنڈ ہے, اور بھی اس کے بڑے سارے پہلو ہیں, مگر اب ایشو آ جاتا ہے کہ جب سے ملیٹنسی کا یہ بہت مطلب کھل کے ہمارے پاس ایک مسئلہ آ گیا ہے 9/11 کے بعد, پھر ہم نے فوج بھیجی وہاں پہ اور ملٹری آپریشنز ہوئے ان کے خلاف, ڈائلاگ بھی ہوئے ہمارے, نیگوسیشن ابھی بھی ایک قسم سے وہ کوئی اس کو ختم نہیں کر رہا کہ مطلب ہم نے اس کو رول آؤٹ نہیں کیے بات چیت کا جو ہمارا معاملہ ہے. تو پھر اس 20 سالوں میں ہم نے کیا کیے, مطلب ہم نے اس کو ایز اے ملیٹنسی ٹریٹ کیا ہے, ہم نے اس کو ایز اے سیپریسٹ موومنٹ اس کو ہم نے ڈیل کیا ہے, کیا ہم نے اس کو, اور اس میں کیا کیا غلطی ہوگا. اگر فار ایگزامپل اب اگر دیکھ لیں 2008-9 میں جو بات چیت ہوئی, یا اس سے پہلے جو نفاذ شریعت محمدی کے ساتھ ہوئی تھی, پھر اس سے پہلے صوفی محمد سے پہلے صوفی محمد وہ جو وزیر تھے نیک محمد صاحب, نیک محمد کے ساتھ ہوئی تھی. پھر 2008 میں وہ پھر بڑے سطح پہ ہوئی تھی, کیونکہ وہ تقریباً ہر بندے کو, پھر اس کے بعد پھر ایک آپریشن ہوا ہے, پھر اس کے بعد جب وہ سارا کچھ کلیئر ہو گیا, پھر اس کے بعد نیگوشیشن, تو ہم ہاں تو تقریباً یہ 10 مرتبہ اور کوئی 4-5 مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ ریاست جو ہے ان کے ساتھ بیٹھ گئی تھی مذاکرات کے ساتھ. تو یہ پھر کیا ہے, مطلب یہ ہمیں کنفیوژن ہے ریاستی سطح پر, یا اس کو جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ ریلیجس نیشنلزم ہے, یا اس کو ہم اگر کہہ بھی لیں کہ سیپریسٹ موومنٹ ہے, تو ہم نے اس کو پھر کیا ڈیل کیا ہے. مطلب بہت سارے لوگ جو نیشنلسٹ ہیں کے پی سے ہیں, جو خیبر پختونخوا اور ان علاقوں سے ہیں, وہ پھر ریاست کے نیت پہ بھی شک کرتے ہیں کہ یہ سیریس نہیں ہے, یہ تو کبھی کبھار ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے ہیں, ہمارے لوگوں کو وہ مارنا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر وہ کیا ہے, یہ کنفیوژن ہے جو بار بار لوگ. اچھا, اس میں ایک تو یہ کہ ریاستی سطح پہ بھی اور عوامی سطح پہ بھی ہم لوگ بالعموم, یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, اینڈ اٹ کین بی, ہاں بالکل آپ کا اپنا, میرے خیال میں ہم لوگ کنفیوز رہے ہیں ان کے متعلق, اور وہ اس وجہ سے کیونکہ جب آپ کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کے اندر جاتے ہیں تو ایک ایسکلیشن لیڈر کا کانسیپٹ ہے ریڈیکلائزیشن کے اندر, تو اس میں بہت سارے ایسے مدارج یا مراحل ہوتے ہیں جس کو آپ کو کنسیڈر کرنا پڑتا ہے کہ یار کہاں کہاں پہ آپ جا کے انٹرونشن کر سکتے ہیں اسٹیٹ لیول پہ. انفارچونیٹلی ایک تو وہ میں نے اپنی کسی بھی پالیسی ڈاکٹرائن کے اندر یا پالیسی سرکل کے اندر اس چیز کو ڈسکس ہوتے ہوئے نہیں دیکھا پچھلے 20 سالوں میں ایز اے اسٹوڈنٹ. دوسرا ایک جو موٹی 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے کسی بھی آرگنائزیشن کی جو کہ اس طرح کی پراکسی وار کے اندر انوالوڈ ہوتی ہے, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اے ملیٹنٹ آرگنائزیشن, اس کی ایک ہوتی ہے ول ٹو فائٹ اور ایک ہوتی ہے کیپیسٹی ٹو فائٹ. ول ٹو فائٹ ہوتی ہے آئیڈیالوجیکل, کہ میری آئیڈیالوجی ہے اور میں اس بات پہ آ رہا ہوں کہ میں نے لڑنا ہے. وہ جو ایسکلیشن لیٹر کی میں بات کروں, ایک وقت آ جاتا ہے اس میں ایک مقام پہ پہنچ کے کہ جس میں واقع کہتا ہے کہ جی کہ اب میں نے جا کے جو ہے وہ گن اٹھانی ہے, اور اب میں نے جا کے جو ہے وہ لوگوں کو مارنا ہے, اب میں نے جا کے سوسائڈ بامبر بننا ہے, یا جو بھی اس کے اندر اس کا ہوتا ہے. یہ تو ہوگی ول ٹو فائٹ. اور کیپیسٹی ٹو فائٹ ہے کہ پھر اس کے پاس سپلائی چین کیا ہے, ایمونیشن کی ہائیڈ آؤٹس کیا ہیں وغیرہ وغیرہ, وہ جو ٹریننگ کا سارا جو وہ اپنا کام کیسے کرتے ہیں. ہم زیادہ فوکس کرتے رہے کیپیسٹی ٹو فائٹ کو ٹارگیٹ کرنے میں. جو ان کی ول ٹو فائٹ ہے اس کے اوپر ہم ہمیشہ کنفیوز رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے اندر سمپتھائزرس موجود ہیں ان کے آئیڈیالوجی سے کہیں نہ کہیں, جو اگر آپ رائٹ ونگرس کی اگر آپ بات کریں پاکستان کے اندر, تو ان اے وے وہ کہیں نہ کہیں ان کی بہت ساری آئیڈیالوجیز کو انڈورس بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ سمپتھائز بھی کرتے ہیں.
ٹھیک ہے. سیم گوز فار ایتھنک ایلیمنٹ, وہاں پہ لیفٹ والے جو ہیں وہ ان کے ساتھ سمپتھائز کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسا پیراڈاکس ہے جس کو جب تک آپ انٹینگل نہیں کریں گے تب تک آپ اس کو ڈی کوڈ نہیں کر سکیں گے. یہ میرا ہمیشہ, میں نے جتنے بھی اس کے اوپر بات کبھی لکھی ہے یا کہی ہے, میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ بفور گوئنگ ان ٹو دا بیٹل فیلڈ اگینسٹ دیز پراکسیز یو ہیو ٹو ڈیسائفر کہ ان کی آئیڈیالوجی ہے کیا. اور اس پہ پاکستان میں کام نہیں ہوا, لیکن پوری دنیا میں بہت, عرب ممالک میں اسپیشلی اس پہ بہت کام ہوا ہے, کیونکہ وہاں پہ یہ بہت زیادہ مسئلہ تھا. ایجپٹ کے اندر سے بہت سارا یہ مسئلہ اٹھا تھا 60s کے اندر, 70s میں. ادھر جو ہم نے ٹی ٹی پی کا یہاں پہ دیکھا ہے یا القاعدہ کا یہاں پہ دیکھا ہے, وہ 60s-70s میں عرب بھگت چکے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہاں پہ بھی اسی طریقے سے جس طرح اے پی ایس کا ماسکر یہاں پہ ہوا تھا, اس طرح وہاں پہ بھی اس طرح کے معاملات ہو چکے ہوئے ہیں. تو اس وقت عرب علماء نے فوراً اس کو ڈی کوڈ کیا تھا کہ یار ٹھیک ہے, ان کی ایک ملیٹنٹ کیپیسٹی ہے جس میں یہ آ کے ہم سے لڑتے ہیں اور ہماری فوج کو ان کے پیچھے جانا چاہیے, لیکن عوام کے اندر جو کام کرنا ہے وہ فوج نے نہیں کرنا. عوام کے اندر جو کام کرنا ہے وہ اسکالرس نے, اکیڈیمکس نے اور علماء نے کرنا ہے. سو انہوں نے اس کیپیسٹی کے اوپر آپ کو فوکس کیا, اور پھر آپ دیکھیں گے اس کے نتائج آپ کے سامنے آج عرب دنیا کے اندر, کہ جب تک امریکہ واپس نہیں آیا تب تک انہوں نے اس کو بڑا قابو میں کر کے رکھا. امریکہ کے آنے کی وجہ سے وہاں پہ دوبارہ جو ہے وہ پھر آئی ایس کے پی اور اس طرح کی جو دوسری پراکسیز ہیں وہ ایمرج ہونا شروع ہوئی تھی. پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی اس چیز کے اوپر, افغانستان کے اندر بھی اس چیز کے اوپر کبھی بھی فوکس نہیں کیا گیا. ہمیشہ فوکس کیا گیا ہے ٹورڈز دیئر ملیٹنٹ کیپیسٹی, کہ یار ان کی ہائی ڈاٹس کہاں پر ہیں, ان کے پیچھے ہم جائیں گے, ان کو ہم جڑ سے اکھاڑ دیں گے. اور اسی میں نیگوسیشن والا کانسیپٹ طاقت کے زور سے ختم طاقت کے زور سے, اور اسی میں نیگوسیشن والا بھی آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے, کیونکہ بیٹل فیلڈ کے اندر ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ہارڈ پاور کے ساتھ جاتے ہیں, اور ساتھ آپ یہ بھی ذہن میں لے کے جاتے ہیں کہ جب آپ اپنے دشمن کو کارنر کر دیں گے تو آپ اس کے ساتھ پھر ٹیبل پہ بھی بیٹھیں گے, تاکہ فائنل ہمیشہ ہر لڑائی کا آخر جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر ہی ہوتا ہے. سو نیگوسیشن کرنا از ناٹ این ایشو. وہ ابھی بھی جو لوگ کہہ رہے ہیں نا, جیسے وہ پچھلے دنوں آرمی چیف نے بھی بیان دیا جی کہ ہمیں نیگوسیشن میں نہیں جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, ان کی اپنی ایک اسٹیٹمنٹ ہے, بٹ دیٹ از مور آف اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ فار می, بیکاز بہرحال کہیں بھی ملٹری ڈاکٹرائنس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ آپ فل آن آپریشنس کے اوپر جاتے ہیں اور کہیں پہ بھی آپ بات چیت کا راستہ بند کر دیتے ہیں. بات چیت کا راستہ کھلا رہتا ہے ہمیشہ. اور ابھی بھی میری اطلاع کے مطابق بہت سی جگہوں کے اوپر بہت سے, کیونکہ ٹی ٹی پی مجموعہ ہے نا بہت سارے گروپس کا, تو بہت سارے گروپس سے آپ ابھی بھی نیگوشیٹ کر رہے ہیں, اور بہت سارے گروپس کے خلاف آپ فل آن آپریشن کے اندر گئے ہوئے ابھی اس کر رہے ہیں. سو یہ چلتا رہتا ہے. البتہ آپ نے قوم کو کیا پیغام دینا وہ آپ کی اپنی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے, وہ آپ کا اپنا ایک مزاج ہے. لیکن جو دوسرا اینڈ ہے جو کہ ایڈریس نہیں ہو پا رہا پچھلے 20 سالوں میں, وہ آئیڈیالوجی والا ہے, اور یہ دونوں سائڈ پر ہے, لیفٹ پہ بھی اور رائٹ پہ بھی. اب آپ دیکھیں نا, اگین میں نام نہیں لوں گا کیونکہ لے ہی لینا, ہم کچھ ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم نے کہا واضح ہو جائے گا, کلیئر ہو جائے گا. صاحب ہیں جی, ٹھیک ہے, مثال کے طور پر اوریہ مقبول جان صاحب ہیں, رائٹ کے بہت مشہور رائٹر ہیں. آپ ان کا ایک ایوولوشن دیکھیں رائٹ اپس کا, تو آپ کو کبھی وہ القاعدہ کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اپنے کالمس کے اندر. عرفان صدیقی صاحب, اگر آپ ان کے کالمس پڑھیں, مجھے یاد ہے ارلی 2000 کے اندر 9/11 کے بعد اور لیٹ 2000 تک جب تک وہ جنگ کے اندر لکھتے رہے ہیں, تو آئی واز اے ریگولر ریڈر آف ہز کالمس, ٹھیک ہے. اور ہی واز ٹوٹلی الائنڈ ود دس آئیڈیالوجی آف القاعدہ اینڈ طالبان, ٹھیک ہے. تو ان کے اس وقت کے آپ کالمز اٹھا کے پڑھیں, وہ بلکہ میں ان کو پڑھ کے تحریض لیتا تھا کہ یار واقعی ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. نوائے وقت کے اندر آج تک ہے, پتہ نہیں, میں تو اب اخبار پڑھنا چھوڑ دیا. اس زمانے میں افغان باقی کو سر باقی الحکم للہ والملک للہ جو اقبال کا شعر ہے, وہ نوائے وقت کے دوسرے پیج کے اوپر 9/11 کے بعد چھپنا شروع ہو گیا تھا. آئی ایم ناٹ سیئنگ دس از رانگ, بٹ آئی ایم سیئنگ از کہ یہ باقاعدہ ایک بہرحال سوچ پائی جاتی ہے آپ کے رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ کے اندر. لیفٹ ونگ کے اندر آپ اٹھا لیں تو وہاں پہ جو بلوچ سب نیشنلسٹ ہیں یا جو پشتون سب نیشنلسٹ ہیں, ان کی اس کے لیے بہت سارے لکھاری ہمارے ہاں مین اسٹریم لکھاری موجود ہیں. اسی طریقے سے حامد میر صاحب بہت بڑا نام ہے, آپ ان کے قلم کمان کو اٹھا کے پڑھیں, پچھلا جو وہ لکھتے تھے اوصاف کے اندر, اوصاف کے اگر آپ ان کے کالمز اٹھا کے پڑھیں, اور جنگ کے کالم خیر انہوں نے تھوڑے سے ماڈریٹ کر لیے, لیکن اوصاف کے کالم تو فل جہادی تھے. اور اس زمانے مجھے یاد ہے کارگل کے زمانے کے, مجھے یاد ہے کہ جس زمانے میں کارگل ہو رہا تھا تو زمانے کے آپ ذرا حامد میر صاحب کے کالمز اٹھا کے پڑھیں. مجاہدین کے جو کشمیر میں جا کے لڑتے تھے, ان کے اسٹیج پہ اسپیشل گیسٹ کے طور پر آتے تھے حامد میر صاحب. تو یہ آپ کے مین اسٹریم لوگ ہیں جو کہ اس نیریٹو کو پیڈل کرتے رہے ہیں, انہوں نے ذہن سازی کی ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے, اس میں اگین فائن لائن ہوتی ہے کہ ریزسٹنس کون سی ٹھیک ہے اور کون سی غلط ہے. لیکن چونکہ یہ اسکالرز نہیں ہیں, یہ علماء نہیں ہیں, یہ ایون پولیٹیکل سائنس کے بھی کوئی بہت زیادہ بڑے ایکسپرٹس نہیں ہیں, تو یہ بلر کر دیتے ہیں لائنس کو, کیونکہ ان کے نزدیک تو کوئی بھی ریزسٹنس ہے وہ ریزسٹنس ہے اور اس کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے, سمجھے.
لیکن پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ جب آپ ایک کالمسٹ کو درجہ دے دیتے ہیں ایک اسکالر کا, اسکالر از اے ویری ویری ریفائنڈ ایلیمنٹ, وہ ہم اسکالرز نہیں ہیں, اسکالر بہت ایک ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے. بلکہ میرے ایک استاد تھے, انہوں نے مجھے بڑا اچھا ایک واقعہ سنایا. یہ جو اوپینین میکنگ کی ہم بات کرتے ہیں نا, تو میں ہمیشہ جو میرے ساتھ بھی لوگ کام کرتے ہیں اسٹوڈنٹس ہیں, یا ان کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کبھی بھی مت کو یہ میرا اوپینین ہے, کہو یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. اوپینین بہت سیکریٹ چیز ہوتی ہے, بہت ریفائنڈ چیز ہوتی ہے, بہت اس کے اندر تحقیق ہوتی ہے, پھر اس کے بعد اوپینین بنتا ہے. تو میرا استاد انہوں نے بتایا کہ وہ ہی واز ان ہارورڈ, تو وہ کہتے ہیں کہ میں ہمارا ایک دفعہ جب میں ہارورڈ میں تھا تو ہمارا ایک سیشن ہوا ہینری کسنجر کے ساتھ. اور ہینری کسنجر کو سب جانتے ہیں پوری دنیا میں, امریکہ کی ڈاکٹرائن بنانے والا وہ بندہ ہے, یہودی ہے, لیکن اس وقت امریکن پاور کو اگر ڈیفائن کیا جائے تو ہینری کسنجر کا اس میں بہت بڑا کردار ہے. تو کہتے ہیں کہ جب اس سے ڈسکشن ہو رہی تو میں نے اس میں اچانک کہہ دیا دیٹ گائے جس کی میں بات بتا رہا ہوں جو پاکستانی ہے, وہ پوسٹ ڈاک پہ تھے ادھر, اور یہ نہیں کہ وہ بھی کوئی چھوٹے موٹے تھے, وہ اچھے خاصے پڑھے لکھے آدمی تھے. تو کہتے ہیں جب میں نے انہیں کہا کہ آئی ہیو این اوپینین, تو ہینری کسنجر یوں کر کے بیٹھا تھا, وہ ہی لینڈ فارورڈ, اوکے یو ہیو این اوپینین, ناؤ آئی ہیو ٹو لسن ٹو یو کیئرفلی. سو اٹ مینس کہ جو اوپینین ہوتا ہے وہ بہت ریفائنڈ چیز ہوتی ہے, لیکن ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ہر دوسرے شخص نے اپنے آپ کو اوپینین میکر بنایا, اس سارے نیریٹو کو مین اسٹریم کیا لیفٹ اور رائٹ کے اوپر. تو اس میں جو سینٹرسٹ آئیڈیالوجی تھی وہ آپ کی دب گئی, اور لیفٹ اور رائٹ کی جو ایکسٹریم آئیڈیالوجی تھی وہ پھر ابھر کے سامنے آئی, اور اس پہ آپ کی ریاست نے کبھی کوئی کام نہیں کیا, بلکہ آپ کی ریاست نے یا ریاست کے آرگنس نے ان کو ایکسپلائٹ کیا کہ ایک مقصد یا دوسرے مقصد کے لیے کسی ایک کالمسٹ کو یا دوسرے کالمسٹ کو, کسی ایک جرنلسٹ کو یا دوسرے جرنلسٹ کو, کسی ایک اوپینین میکر یا دوسرے اوپینین میکر کو آپ اٹھا کے مین اسٹریم میں کریں, اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے اس کو پرپوز کریں گے یا تم یہ والا نیریٹو جو ہے وہ اٹھانا شروع کرو. تو ریاست جو ہے ہماری وہ اس معاملے میں بہرحال ان کا یہ کردار تھوڑا سا ویگ رہا ہے, اور ہمیں ابھی بھی اپنی اگر پالیسی بنانی ہے کاؤنٹر ٹیررزم کی اور کاؤنٹر ریڈیکلائزیشن کی, جس کو آج کل کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم کے نام سے بہت زیادہ دنیا میں جانا مانا جاتا ہے, تو اس میں آئیڈیالوجی کے اوپر آپ کو زیادہ فوکس کرنا پڑے گا. آئیڈیالوجی کو مطلب ابھی آپ نے یہ بہت بہترین طریقے سے ایکسپلین کیا, یہ ہمارا مسئلہ ہے. ہم نے یہاں پہ اے پی ایس کے بعد خاص طور پر ہماری ایک بہت کلیئر پالیسی سامنے آ گئی نیشنل ایکشن پلان کی شکل میں, اور اس کے علاوہ بھی ایک ہمیں بہت کلیئر نظر آ گیا کہ مطلب ہم نے ان ملیٹنسی کو یا ٹیررزم کو, ہم نے ایکسٹریمزم کو ہم نے کیسے ٹیکل کرنا ہے, اور اس کو پراپرلی ایک ایڈریس کیا گیا. 2015 میں تقریباً یہ آ گیا تھا, اور پھر آنورڈز اگر آپ 18 پیغام پاکستان آیا, پھر پیغام پاکستان آیا, اور اس کے پھر سب انہوں نے وہ چیزیں بنا دی, مگر 18-19 تک آ گیا اور اس کے بعد وہ ختم ہو گیا. پھر 18-19-20 تک تقریباً وہ ختم ہو گیا تھا. پھر جب اس میں کچھ چیزیں شروع ہوئی تو پھر ہم نے یہ بھی دیکھا, یہ پھر کس کی مطلب ہم اس کو فیلئر انڈیویجولس کا بتائیں, مطلب ریاستی سطح پر کچھ لوگ بلیم کرتے ہیں اور باقاعدہ نام لیتے ہیں کہ فلاں فلاں جو ہے یہ اس کی انڈیویجول حیثیت میں غلطی تھی کہ اس نے اس پورے چیز کو ایک ہم نے ایک بلڈ کیا تھا, ہاں, اور انہوں نے اسکریپ کر دیا باقاعدہ طریقے سے کہ انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ طریقہ نہیں ہے, میرا والا طریقہ ہے. تو کیا یہ انڈیویجولس کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا؟ اب وہ کچھ انڈیویجولس آئے شاید ان کی وجہ سے ختم ہوا, وہ ختم ہوا, اس کا جو بیکلیش تھا وہ اتنا خطرناک تھا کہ اب ہم بھگت رہے ہیں اس کو, باقاعدہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جی ہمارے پاس تو یہ مسائل. تو یہ پھر اس کو ایسی ایشوز جب آ جاتے ہیں اتنی بڑے لیول پہ, جب شفٹ وہ آ جاتا ہے, شفٹ آ جاتا ہے, پالیسی شفٹ آ جاتا ہے, اس کو پھر ہم کس پہ بلیم کریں؟ کیا ایسے لوگوں کو ہم نے اکاؤنٹیبل کرنا پڑے گا ہمیں, تب جا کے ہمارا یہ ڈائریکشن جو ہے یہ ٹھیک ہوگا؟ اچھا, ہم لوگ جب بات کرتے ہیں نا پالیسیز کی, تھوڑا بادشاہی قسم کا ہمارا مزاج ہے, شاہانہ قسم کا, جو ہمارے پالیسی میکرز اوپر بیٹھے ہوتے ہیں. سو یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کوئی انڈیویجول آتا ہے تو کہتا ہے یار جس طرح میں سوچ رہا ہوں نا میرے امیج کے اندر پالیسی بننی چاہیے, میں نے میری سوچ کے مطابق, اور وہ پالیسی شفٹ ہوتی رہتی ہے اس والے سے. اور جس میں کہتا کلامی وہ جس طرح لوگ کہتے ہیں میں باجوہ ڈاکٹرائن فلانا ڈاکٹرائن میں آنی چاہیے چیز, ہاں, وہ کہ لوگ انڈیویجول میرے نام کے انڈیویجول اس میں وہ شاہانہ مزاج ہے نا کہ بھائی میرے نام سے ڈاکٹرائن, میری لیگیسی, میری بات, وہ ایک ہے ہمارا مزاج, وہ تو ایک بات ہے. لیکن میں اس چیز سے بہرحال اختلاف کروں گا کہ وہ جو نیب تھا یا بعد میں پیغام پاکستان, وہ کوئی بہت اچھا آئیڈیالوجیکل رسپانس ہے, دیٹ واز ناٹ. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ 9/11 ہوا,
9/11 کے بعد مشرف کی بہت ساری باتوں سے میں اختلاف کرتا ہوں اور بہت ساری باتوں سے میں اس کا حامی ہوں اس بات پہ کہ اگر اس کی ملٹری کیپیسٹی دیکھی جائے تو بہرحال اس نے ایک اچھا کام کیا, لیکن جو اس کا سوشیو پولیٹیکل ریلیجیو ایلیمنٹ تھا دیٹ واز فلاڈ. اور وہ کیوں تھا؟ دیکھیں آپ اپنے ملک کو اور اپنے لوگوں کو سمجھیں. آپ کے ملک اور آپ کے لوگ جو ہیں وہ ٹریڈیشنلسٹ ہیں, ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ سینگ کنزرویٹو, ٹریڈیشنلسٹ ہیں, ٹھیک ہے, ماڈریٹ ٹریڈیشنلسٹ ہیں, اور ریلیجن سے بہرحال ان کا ایک خاص لگاؤ ہے, ٹھیک ہے. ان کا مزاج یہ ہے کہ ان میں سے تقریباً ہر دوسرا شخص اگر 5 وقت کی نہیں تو 3 وقت کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں پڑھنے جاتا ہے. اس پہ انفلوئنس وہ غامدی صاحب کا نہیں ہے, اس پہ انفلوئنس اس محلے کی مسجد کے ممبر پہ بیٹھے ہوئے مولوی کا ہے. سو ڈڈ یو اپروچ دیٹ مولوی کہ وہ ذہن سازی کرے ان لوگوں کی اپنے دروس کے اندر, اپنے معاملات کے اندر, اپنے خطبوں کے اندر؟ آپ نے نہیں کیا. آپ ڈرتے رہے کہ, اور آپ نے بلکہ ان مولویوں کو کارنر کرنے کی کوشش کی. مجھے ایک بات بتائیں نا, آئی آسک یو, میں آپ سے 2 سوال پوچھتا ہوں کہ لیفٹ کی سائڈ سے آتا ہے کہ جی پاکستان ایک امپیریل اسٹیٹ ہے, جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ پاکستان تو ایک بفر اسٹیٹ ہے, کولونیل اسٹیٹ ہے, اور اس کا کیا جواب ہے آپ کی پیغام پاکستان کے اندر؟ وہ تو آلریڈی پیغام پاکستان کا تو نام ہی انہوں نے رد کر دیا اپنی آئیڈیالوجی کے اندر. شروع میں انہوں نے تو پاکستان کا کانسیپٹ ہی رد کر دیا, تو وہ پیغام پاکستان کو کیوں مانیں گے؟ نمبر 1. رائٹ کی سائڈ سے, یعنی ایکسٹریم رائٹ کی سائڈ سے, وہ آپ کو فوج کو مرتد فوج کہتے ہیں, یا آپ کے عوام کو مرتد کہتے ہیں کیونکہ آپ ان کو ٹیکس پے کرتے ہیں. سو آپ کا تو انہوں نے پیغام پاکستان پہلے ہی پہلی ہی لائن میں رد کر دیا ہوا. سو آپ کس کو سنا رہے ہیں والا پیغام پاکستان؟ آپ ایکو چیمبر میں رہ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. جو لوگ آلریڈی کنونسڈ ہیں آپ انہیں کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جن کو کنونس کرنا ہے وہ آپ سے کنونس نہیں ہوں گے, یا اس طرح کی شخصیات سے کنونس نہیں ہوں گے کہ آپ غامدی صاحب کو بہت ریوریٹ ہیں, بہت اچھے اسکالر ہیں, لیکن بہرحال دیٹ گائے از ناٹ فار دیم, ٹھیک ہے. یعنی یہ جو آپ سامان بیچنا چاہ رہے ہیں یہ اس بازار کا ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, اس کی وہاں پہ ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. اس بازار کے اندر آلریڈی یہ ریجیکٹڈ سامان ہے. تو آپ ادھر ان لوگوں کو بھیجیں گے, ان لوگوں کو سامنے لے کر آئیں گے جن کو وہ سنتے ہیں, جن کو وہ جانتے ہیں, جن کو اپنا استاد مانتے ہیں. جیسے مفتی تقی عثمانی ہے. مفتی تقی عثمانی سے آپ دیکھیں نا, نور ولی محسود نے اگر کسی کو جواب دینا مناسب سمجھا ہے تو وہ مفتی تقی عثمانی تھے. چیلنج فیل کیا نا اس نے, تو یہ چیلنج فیل آپ نے کرانا ہے. آپ نے وہ کام نہیں کیا. آپ نے اب آ کے سوچا اچھا یار مفتی تقی عثمانی کو تھوڑا سا ہم استعمال کریں. تھوڑا سا کیوں, پورا استعمال کریں, پورا ان کو سامنے لے کر آئیں. علماء سے آپ گزارش کریں کہ بھائی یہ آپ کے پالے ہوئے بچے تھے یا آپ کے بنائے ہوئے بچے تھے, ان کو آپ نے چیلنج کرنا ہے. اگر آپ ریاست کے ساتھ مخلص ہیں, آپ ریاست کی آئیڈیالوجی سے مخلص ہیں, تو آئیں میدان میں اور آکن سے کریں, اور وہ کریں گے. لیکن آپ نے کیا کیا کہ وہ مشرف ڈاکٹرائن جو تھی اس کے مطابق آپ نے ان سب کو کر دیا کارنر, اور آپ نے کہا جی ماڈریٹ اسلام کے نام کے اوپر ہم جو وہ جن کی داڑیاں چھوٹی چھوٹی ہیں, جو تھوڑا سا ماڈرن اسلام کی بات کرتے ہیں, جو تھوڑا ریسٹرکشنس کی بات نہیں کرتے, بھائی آپ چھوڑ دیں, یہ پیٹ ایشوز ہیں اور یہ آپ کو کنسرن ہونا بھی نہیں چاہیے. انسان آپ نے 20 سال کوشش کر کے دیکھ لی, آپ کی عوام ابھی بھی ٹریڈیشنلسٹ ہی ہے, ٹھیک ہے. کتنے لوگ ہوں گے جو کہ غامدی صاحب کو سنتے ہوں گے, یا کتنے لوگ ہیں جو کہ سگت قبلہ ایاز صاحب کو سنتے ہوں گے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مین اسٹریم اسکالرز جو ہیں وہ کون ہیں, مسجد کے ممبر تک کس کی رسائی ہے, اور وہاں سے جو انفلوئنس آ رہا ہے اس کو آپ کس طریقے سے میٹیگیٹ کر سکتے ہیں. پھر یہ کام ہوگا. اس میں ایک جو آپ نے کہا کہ مطلب سوری میں ایک ایڈ کر دوں. جی بالکل. اور دوسرا اس کا جو جہت ہے وہ پھر آپ کی یونیورسٹیز ہیں. تو جو یہ لوگ سمجھتے ہیں نا صرف مدارس سے یہ آ رہی ہے, جتنے آپ کے بڑے بڑے آئیڈیالوگس نکلے ہیں, جتنے آپ کے بڑے بڑے آپ کہہ لیں پلانرز نکلے ہیں جنہوں نے سوسائڈ پلاننگ کی, وہ بیسیکلی آپ کی مین اسٹریم یونیورسٹی سے نکلے ہیں. اور وہاں پہ پھر انفلوئنس ہے بڑے بڑے اسکالرس کا. اگین آپ انٹرنیشنل اسکالرس بھی اٹھا کے دیکھ لیں اور لوکل اسکالرس بھی اٹھا کے دیکھ لیں. وہ ڈاکٹر اسرار کو سنتے ہیں, وہ مودودی کو پڑھتے ہیں, وہ عبدالرحیم گرین کو سنتے ہیں, وہ ڈاکٹر بلال فلپس کو سنتے ہیں, وہ مفتی مینک کو سنتے ہیں. وہ آپ کے غامدی صاحب کو یا قبلہ ایاز صاحب کو گھاس نہیں ڈالتے. So what you need to do is you need to get into this circle first, understand their psychology, اور پھر اس کے مطابق ان کو آپ ڈیل کریں. اور اس میں پھر آپ, اور عرب علماء نے جیسے میں نے کہا مڈل ایسٹ کے اندر اس پہ بہت کام ہوا ہے. میں نے کچھ کتابیں اس میں ان کی پڑھی ہوئی ہیں اور بہترین کام ہوا ہے. Unfortunately we have never translated that work over here in Pakistan, somewhat because of the sectarian bias and somewhat because کہ محنت کرنے کی ہمیں عادت نہیں ہے.
تو اسٹیٹ لیول کے اوپر اگر ہم یہ کام شروع میں ہی کر لیتے تو ہم آج اس آئیڈیالوجیکل فرنٹ کے اوپر ایک اچھا مضبوط بند باندھنے میں کامیاب ہو چکے ہوتے ہیں. یہ ایک آپ نے بہت ویلڈ پوائنٹ ہے, مگر ایک جو عام طور پر اس پہ ایک آبجیکشن ہے یا آپ لوگ اعتراض کرتے وہ یہ ہے کہ نیچے لیول پہ اگر تقی عثمانی صاحب ہے یا باقی دیگر اس طرح کے اسکالرز ہیں, ریلیجس اسکالرز ہیں, وہ پھر وہاں سے بھی کچھ گروپس اٹھ کے آ جاتے ہیں اور ان کو قتل کر دیتے ہیں. ہمیں مولانا حسن جان صاحب یا دیگر ان کی طرح کے علماء ہمارے پاس ان کی مثال ہیں کہ ان کو پھر قتل کر دیا گیا تھا اور ان کو شہید کر دیا گیا تھا. تو وہ پھر ایک خوف کا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے کہ نہیں یہ ہے, تو اس وجہ سے بھی ایسے لوگ یہ انیشیٹو ان کو پھر وہ مین اسٹریم کیسے کرنا چاہیے, کیونکہ آپ پالیسی کو زیادہ آپ نے ایکسپلین کیا, مگر میں چاہتا ہوں کہ اور اس پہ کریں کہ مطلب ایسے لوگ اگر کچھ ہے بھی کہ وہ کرنا چاہتے ہیں خود سے کہ بھائی میں کرنا چاہتا ہوں. اب تک کہ عثمانی صاحب جو ہے وہ بہت بڑے عالم ہے اور بڑا نام ہے ان کا, وہ تو ٹھیک ہے. اب نیچے لیول پہ اب میں اب اس کا نام بھی باقاعدہ لے لیتا ہوں. ایک آج کل آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ ہیں, پشتوں میں وہ کرتے ہیں, مفتی شکور کے نام سے ہیں, اور وہ بہت کھل کے بات کرتے ہیں, بہت ساری چیزوں کو چیلنج کرتے ہیں, مگر اس کے خلاف فتوے آ جاتے ہیں, پھر ان کو قتل کی دھمکیاں آنے شروع ہو جاتی ہے. تو اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ اگر یہ چیز شروع ہو جاتی ہے تو اس کو پھر وہ ہو بھی جاتا ہے, اور ہم نے اس کی بہت ساری مثالیں. تو ایسے لوگوں کو پھر وہ پروٹیکشن کا وہ جو مسئلہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ ریاست کی کمزوری ہے نا. ریاست اگر سپورٹ کر سکتی ہے دوسری سائڈ کے علماء کو جو کہ ماڈریٹ علماء ہیں, تو ریاست ان کو بھی سپورٹ کر سکتی ہے, ان کو بھی پروٹیکٹ کر سکتی ہے. باقی رسک بہرحال رہے گا. طالبان کے ساتھ بھی یہ ایشو ہوا جب انہوں نے ISKP کے خلاف شروع کیا, تو ان کے بھی کچھ بڑے بڑے جو آئیڈیالوگس تھے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 5-6 مہینے میں ان کو انہوں نے ٹارگیٹ کیا اور ان کو انہوں نے باقاعدہ شہید کر دیا. تو یہ ہوا ہے. تو یہ رسک بہرحال رہے گا جب تک آپ ملیٹنسی کے دیکھیں. آپ کوئی ایک نان وائلنٹ آرگنائزیشن کے خلاف تو کام نہیں کر رہے نا. یو آر گوئنگ انٹو سم تھنگ جس کے اندر بہرحال وائلنس موجود ہے. سو آپ جو بھی کہیں گے اس کے اندر, اور یہ آج کی بات تو نہیں ہے, تاریخ اسلام کے اندر صحابہ کو قتل کیا گیا ہے, تاریخ اسلام کے اندر بڑے بڑے علماء کو قتل کیا گیا صرف اس چیز کو کیونکہ دے ریزڈ وائس اگینسٹ دیز کائنڈ آف پیپل. سو یہ ریز تو بہرحال رہے گا. یہ تو علماء جب یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام کی سربلندی اور اسلام کے لیے کٹ مرنا اور اسلام کے لیے جینا اور اسلام کے لیے مرنا, تو پھر واک دا ٹاک ہونا چاہیے نا. تو اس پہ ان کو لا کے ان سے بات کی جائے اور ریاست ان سے کہے, کیونکہ ریاست کا یہ حق ہے ان کے اوپر. جیسا وہ ریاست پہ اپنا حق جماتے ہیں تو ریاست کا بھی ان کے اوپر حق ہے کہ بھائی اس وقت ریاست مشکل میں ہے, تو اب آپ کا کردار کیا ہے. تو جو آپ بچوں کو لکھا پڑھا کے جہاد پہ بھیجتے رہے, تو ناؤ دس از یور ٹائم. سو یو ہیو ٹو ڈیفینڈ یور ٹیریٹری نا. یہ اب آپ کے لیے جہاد ہے کہ آپ نے اپنے ملک کو بچانا ہے. تو اب آپ بتائیں کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں, اور اس پہ میری بہت سارے علماء سے بہت ساری دفعہ ڈسکشن ہے, دے آر ریڈی فار اٹ. لیکن انفارچونیٹلی وہ یہی بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے کیپیسٹی میں ایک حد تک کام کر سکتے ہیں, لیکن اگر ریاستی ادارے جو ہیں وہ بس آئیں گے اور جائیں گے اور ہم سے زیادہ بات نہیں کریں گے, تو ظاہر ہے ہماری بھی پھر وہ کیپیسٹی بلڈنگ اتنی نہیں ہے کہ ہم اس پہ جا کے مسلسل کوئی کام کر سکیں. باقی میں بہت سے علماء کو بہرحال جانتا ہوں جنہوں نے اس پہ بہت کام کیا ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ اس طرح ہائی لائٹ نہیں ہوتا یا اس طرح مین اسٹریم میں نہیں آتا, لیکن گراؤنڈ پہ بہرحال وہ لوگ کام, جیسے آپ نے ابھی مفتی عبدالشکور صاحب کا نام لیا ہے, تو یہ KP میں تو مشہور ہیں لیکن پاکستان میں بالعموم ان کو کوئی نہیں جانتا ہوگا. اس طرح پنجاب میں بہت سارے کو میں جانتا ہوں, مفتی شاکر, تو اس طرح پنجاب میں بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو کہ یہ کام کرتے ہیں, لیکن وہ مین اسٹریم نہیں ہے. تو کرنا ہمیں یہ چاہیے ریاستی سطح پہ بھی اور میڈیا کی سطح پہ بھی اور اکیڈمک سطح پہ بھی کہ ان لوگوں کو اٹھا کے ہم پینل کے اندر لے کریں, ان لوگوں کو اٹھا کے ہم لوگوں کے سامنے لا کے کھڑا کرنا شروع کریں. آپ دیکھیں نا, تھنک ٹینکس ڈسکشن کرتے ہیں, پوڈ کاسٹ مثال کے طور پر پاکستان میں اس وقت ہر دوسرا شخص اس وقت پوڈ کاسٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. کتنے پوڈ کاسٹ کے اوپر آپ نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے علماء کو لا کے بٹھا کے اس پہ ڈسکشن کی گئی ہو. چلیں اسی موضوع پہ آپ نہ کریں, ریاست نہ کریں, لیکن انڈیویجول سطح پہ ہم تو کوشش کر سکتے ہیں نا. ہم نے نہیں کیا. کتنی جگہ پہ آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں, میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں, کتنی دفعہ آپ نے اپنی یونیورسٹی کے اندر اس طرح کے علماء کا پینل آ کے بیٹھ کے دیکھتا ہو کہ اسی چیز پہ آپ نے ڈسکشن کرنی ہے کہ بچوں کو آپ نے سکھانا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز ہے. کوئی نہیں. اگر ہوگا تو کہ بہت ماڈریٹ سا ایک عالم لے آئیں گے جو کہ بہت ہومیوپیتھک, میں جس کو عالم کہتا ہوں نا, کہ وہ آ جائے گا اور وہ ایک نپی تلی سی بات کریں گے اور اس کے بعد وہ نکل. اور اکثر اگر ہوتا بھی ہے تو وہ بھی کئی NGO وغیرہ اسپانسر کر کے اس کی بھی وہ ختم ہو جاتی ہے, ورتھ یا ویلیو نہیں رہتی. تو وہی میں نے کہا نا, پیغام پاکستان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہی اس کا بھی مولوی کا حال ہو جاتا ہے. تو آپ کو یہ اسپیس خود کریٹ کرنی ہے, پھر ریاست جمپ ان کرے گی.
ہماری ریاست ماشاء اللہ جب تک پریشر نہ پڑے نا تو وہ موو نہیں کرتی نا. تو جب آپ ایک اسپیس کریٹ کرنا شروع کریں گے, آپ ایک سوشل موومنٹ کے طور پہ اس کو لینا شروع کریں گے کہ یار مجھے یاد ہے 2010-11 میں جب مساجد کے اوپر اٹیک ہونا شروع ہوئے تھے اور اس طرح کی ریڈیکلائزیشن وہاں پہ ہونا شروع, تو ہم نے ایک تحریک شروع کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن وہ پھر خیر ہم نہیں لے کے چل سکے تھے. اس کا نام تھا ریکلیم اور اسلام, کہ ہم اپنے اسلام کو واپس ریکلیم کریں. یہ ان کا اسلام تو نہیں ہے, تو لیکن انفارچونیٹلی وہ اس طرح نہیں چل سکا. تو اس طرح کا کوئی کانسیپٹ لے آئیں یار, اس پہ بات کر لیں, اس پہ ان علماء کو انگیج کر لیں. ٹھیک ہے, آپ ایک سوشل موومنٹ کے طور پہ لے کے چلیں نا. اتنی سوشل موومنٹس آپ چلا رہے تھے ہیومن رائٹس کی, یہ ہیومن رائٹ نہیں ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں اس ریڈیکلائزیشن سے, اس وائلنس سے, تو اس کو ایز اے ہیومن رائٹ اسپیکٹ ہی لے لیں. لیکن اپنا دل آپ کو بڑا کرنا پڑے گا کہ ان مولویوں کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑے گا. اچھا, یہ بہت سلمان صاحب بہت انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ ہم بہت زیادہ باتیں کریں اس پہ, مگر ٹائم کا بھی ہم دیکھیں گے. اس میں ایک اور اینگل ہے, یہ تو آپ نے کہا کہ ریلیجس جو علماء ہیں, اسکالرز ہیں, ان کو ایک کردار. دوسرا, لوگ سمجھتے ہیں کہ خاص طور پر اگر ہم پاکستان میں دیکھ لیں اور پھر خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں, قبائلی علاقوں میں دیکھ لیں, تو وہاں پہ کچھ پشتون نیشنلسٹ ہے جو کہ بہت ووکل ہے اس کے خلاف. وہ بولتے ہیں, انہوں نے جو ہے رسک لے کر بولتے ہیں, اور اتنا کھلا شاید ٹارگٹ بھی کیا گیا, اور بہت سارے ANP کے بہت سارے لوگوں کو صرف اس بات پہ مارا گیا جی کہ آپ ہمیں جو ہے نا ہم پر تنقید کرتے ہیں. وہاں پہ ان کو بالکل ایک تو ریاستی سطح پہ ان کو اکنالج بھی نہیں کیا جاتا, اکنالج تک نہیں کیا جاتا. وہ کیونکہ وہ جب ملیٹنسی کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو انڈائریکٹلی وہ اسٹیٹ کو بھی کرٹیسائز کرتے ہیں, اور وہ جو تاریخی اس کا ہم نے پس منظر اس وجہ سے بھی ڈسکس کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ لے کے آئے تھے اور آپ کے یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ اور اس کے نام پہ آپ نے سارا کچھ کیا تھا. مگر اس کے باوجود بھی اگر آپ کی پالیسی کو وہ ریاستی پالیسی کو وہ فائدہ دے رہے ہیں, اگر وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں اور اس کا فائدہ ہو رہا ہے, تو نہیں کرنا چاہیے کہ مطلب اسٹیٹ کو ان کو بھی اکنالج کرنا چاہیے اور ان کو کہے کہ جی بالکل آپ کی یہ بات جو ہے یہ درست ہے اور ہمیں اس طریقے سے. اور اس میں اگر تھوڑا سا کچھ چیزیں ایسے ہیں کہ اس میں میں چاہتا ہوں کہ آپ نام بھی ہم لیں. PTM کی ایک تحریک ہے, وہ بہت کل کے ان کے خلاف ہے, جتنا وہ ریاست کے خلاف ہے اتنا تقریباً وہ ہم نے اس کو ریاست مخالف بنا دیے, جو کہ ان کی کچھ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ قابل اعتراض بھی ہے. وہ اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے, وہ قابل اعتراض ہے, اور لوگ کرتے بھی انہوں نے اس کے خلاف کارروائی بھی ہوتی ہے, مگر وہ اکنالج نہیں کرتے. ان کا جو پازیٹیو سائڈ ہے اس کو پھر اکنالج نہیں کرتے. تو چونکہ ملیٹنسی کا یہ پرابلم پاکستان کا اتنا ملٹی فیسٹڈ ہے, یا اس کی اتنی شکلیں کہ ہمیں بھی اس کے اگینسٹ ایک ملٹی فیسٹڈ یا بہت سارے جگہوں سے ہمیں ایک پروٹیکشن چاہیے, جو کہ ریلیجس بھی ہے, اور ان کے جو وہ نیشنلسٹ سینٹیمنٹ ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں نیشنلسٹ چاہیے. جب ہم بات کرتے ہیں نا کاؤنٹر ٹیررزم کی اس اسٹریٹجی کی اور آئیڈیالوجیکل فرنٹ پہ, تو اس میں یہ چیز بدرجہ عتم موجود ہے. ابھی ہم نے صرف ریلیجس اسکالرس کی بات کی تھی. دا سیکنڈ پارٹ آف اٹ از دا ایکیڈیمکس, اور ایکیڈیمک جو ہوتا ہے اٹس موسٹلی نان ریلیجس. ٹھیک ہے, وہ آبجیکٹیولی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ اچھا یار ریلیجن نے کہاں پہ بگاڑ پیدا کیا اور کہاں پہ بگاڑ نہیں پیدا کیا. وہ دیکھتا ہے کہ نیشنلسٹ موومنٹ کہاں پہ ہمارے کام کی ہے اور کہاں پہ ہمارے وہ بالکل ایکسٹریم پہ جا کے خلاف ہو رہی ہے. تو وہ اس کا کام دوسرے نمبر پہ اس کا کام ہے, جب میں یونیورسٹیز کی اور اس کی بات کرتا ہوں, یا پالیسی میکنگ سرکلس کی یا تھنک ٹینکس کی. اور تھرڈ نمبر پہ پھر یہ والی سوشل موومنٹس آتی ہیں. ڈائلاگ کی اسپیس, اگین میں نے کہا نا ڈائلاگ کی اسپیس ہم نے کریٹ کرنی ہے نا. ڈائلاگ کی اسپیس کہ آپ جیسے پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, تو آپ ایک سیٹ اور ادھر لگا سکتے ہیں, یہاں پہ ایک مولوی صاحب بیٹھے ہو اور یہاں پہ ایک نیشنلسٹ بیٹھا ہو, اور بوتھ کین گیو دیئر پرسپیکٹیوز ایک اچھے انداز کے اندر, اور بغیر لڑے اور بغیر. وہ تو میں یہی بتانے والا تھا کہ ہم نے تو وہ اس طرح کی چیزوں کو تو ہم نے وہ مرغے نہیں لڑاتے ہیں, وہ اس والے تنازع میں لے کے نا. تو ہمیں بیسیکلی کس میں لے کر آنا ہے کہ ہم ان کو لے کر آئیں. اور میں جتنے نیشنلسٹ کو جانتا ہوں یا میں جتنے ریلیجس لوگوں کو جانتا ہوں, ٹھیک ہے وہ ایک ایکسٹریم پوزیشنس ہر ایک کی ہوتی ہیں, لیکن بہرحال وہ جب ایک اسپیس ان کو آپ دے دیتے ہیں اور اسپیس کے آپ کانڈکٹ کو بتا دیتے ہیں یار یہ اس جگہ کا کانڈکٹ ہے, تو وہ اس کو آنر کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ بدتمیزی کرتے ہیں. آپ نے اسپیس ہی ایسی کریٹ کرنی ہے جس کے اندر آ کے وہ دوسروں کو گالم گلوچ کریں, اور آپ ان کو بھی پتا ہے کہ ہمیں بلایا اسی لیے گیا ہے, تو وہ یہی کریں گے. تو میرا اس میں مشورہ یہی ہوگا, یا میرا ایک سولوشن, ون آف دا سولوشنس یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ڈائلاگ اسپیس کریٹ کریں ان کے لیے, جہاں پہ اس طرح کے جو مختلف اور نو قسم کے جو لوگ ہیں ان کو آپ لا کے بٹھا کے بات چیت کرنا شروع کریں.
اور ان کی جو بھی پوزیشنز ہیں ان کو آپ سنیں. یہ ماڈریٹر البتہ اتنا تگڑا ہونا چاہیے کہ وہ اس کو قابو کر سکے اور ان سے وہ سوال پرٹیننٹ کر سکے جس سے وہ پھر وہ بات نکلوا بھی سکے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ جو نیشنلسٹ ہیں ان کا بہرحال اپنا ایک بہت بڑا کردار ہے, اسپیشلی جیسے آپ نے اے این پی کی بات کی ہے اور ان کی ایک تاریخ ہے اس معاملے کے اندر. اسپیشلی یہ بلور خاندان کو اگر آپ دیکھیں اور ان کی آپ سارے معاملات دیکھیں, اور بھی اے این پی کے اندر بہت سارے لوگ ہیں, ایون کوئٹہ کے سائڈ کے اوپر بھی آپ جا کے دیکھیں, بلوچستان کی سائڈ پہ بھی, تو ادھر بھی بہت سارے نیشنلسٹ کو انہوں نے ٹارگیٹ کیا تھا. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن دین اگین جس طرح ریلیجس ایلیمنٹ کو آپ نے ایک اسٹریٹجی کے تحت قابو کر کے لے کے چلنا ہے, قابو سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی کوئی رسیاں شسیاں باندھ کے رکھیں گے. قابو سے مراد یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ نیگوسیٹ کریں گے کہ بھائی یہ آپ کی اسپیس ہے اور اس اسپیس کے اندر آپ نے یہ بات کرنی اور یہ بات نہیں کرنی, کیونکہ بہرحال یہ میری ریاست کی جو پالیسی ہے اس کو جا کے ہٹ کرتی ہے. آپ نیشنلسٹ سے بات کریں, وہ بھی آپ کو آگے سپورٹ کرے گا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کو بھی پیس چاہیے وہاں پہ, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کو بھی پروگرس چاہیے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کو بھی اپرچونیٹی چاہیے جس کے ذریعے وہ کوئی نوکری تلاش کر سکے, کوئی اپنا گھر کا کاروبار چلا سکے. سو کون اس چیز سے انکار کرے گا؟ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جیسے میں نے کہا نا, اور اس پہ میں ریاست پہ تنقید اس لیے زیادہ کروں گا, حالانکہ ریاستی بیانیے کو ہم لوگ سبھی اپہولڈ کرتے ہیں, لیکن بہرحال ریاست کا یہ کردار رہا ہے کہ وہ ایکسپلائٹ کرتی ہے اور وہ اپنے شارٹ ٹرم گینز کے لیے, وہ کیونکہ شخصیات کے اوپر پالیسیز چل رہی تھیں, تو وہ شخصیت اگر 2 سال 3 سال یا 6 سال کے لیے ہے, تو وہ جو شارٹ ٹرم گین آپ کے 5-6 سال کے ہوں گے نا, اس کو اچیو کرنے کے لیے وہ ایکسپلائٹیشن کی طرف چلتے رہیں گے. لانگ ٹرم تو یہ ہے کہ آپ نے 15-20 سال کی ایک پلاننگ کرنی ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ یار اگر آپ نے کوہیسو انوائرمنٹ بنانا ہے تو آپ نے ان سب کے لیے ڈائلاگ اسپیس کیسے کریٹ کرنی ہے. میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا, یہ چیز پھر فروٹ دے گی آج سے 4-5-6 سال بعد. تو وہ جو ایک ایڈہاکزم ہے نا ہمارے ہاں, انفارچونیٹلی وہ ابھی آف دا ریکارڈ جیسے کچھ بات ہو رہی تھی کہ ہمارے کچھ ریاستی ادارے جو ہیں وہ افغانستان میں کچھ کام کرنا چاہتے ہیں میڈیا کے حوالے سے, کوئی کولیبریشنز کرنا چاہتے ہیں, تو یہ ایڈہاکزم کی پالیسی ہے. میں اور آپ دونوں اس پہ بات کر رہے تھے, اور ایڈہاکزم ہمیشہ آپ کو بیک فائر کرتی ہے. وہ شارٹ ٹرم گینز تو آپ کی فائل کے لیے اچھے ہو جائیں گے کہ یار تمغہ آپ کو مل جائے گا, یار بڑا آپ نے کام کیا ہے, ستارے آپ کو لگ جائیں گے, وہ ایک انڈیویجول کو مل جائیں گے, لیکن ریاست کو کیا فائدہ ہوا؟ تو ریاست تو بیچاری وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہے نا. تو اس میں بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں یہ اوپر والوں کے بس کی بات نہیں رہی اب. تو آپ کو, مجھے, ہم جیسے لوگوں کو اسپیس کریٹ کرنی ہے ان دونوں اکائیوں کے لیے, ریلیجس بھی اور نیشنلسٹ بھی, اور ان کو اٹھا کے ایک جگہ پہ لا کے بٹھانا شروع کریں تاکہ ہم ایک پریشر بلٹ اپ کر سکیں آہستہ آہستہ ایک نیریٹو کے اندر کہ یار دیکھیں اگر یہ دونوں اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں نا تو ریاست ان کو سپورٹ بھی کر سکتی ہے. اب یہ تو بڑی اچھی بات ہے, مگر اینڈ پہ یہ زیادہ تر لوگ پھر ایک قسم کا گلہ کرتے ہیں, وہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہم تو دے رہے ہیں مگر ہم ایک بات کر رہے ہیں, ریاستی پالیسی کچھ اور ہے. ٹھیک ہے, پالیسی اس ملیٹنسی, ایکسٹریمزم, ٹیررزم, فنڈامنٹلزم, اس کی جو بنیادی بالکل جو چیزیں ہیں, جو ان کی آئیڈیالوجی ہے, نظریات جو ان کے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک پالیسی کی ضرورت ہے. اور آپ نے کہا کہ وہ لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے, 20 سالہ 25 سالہ, ایک جنریشنل پالیسی. ہاں, ایک پورا ایک جنریشن اس میں. اب وہ پالیسی کون بنائے؟ جو ریاست یہاں پہ پالیسی بناتا ہے اس کو لوگ اون نہیں کرتے ہیں. ایک نہ ایک لوگ اس پہ, ایک نہیں بلکہ زیادہ تر لوگ اس کو کوشچن کرنا شروع کر دیتے, یہ نہیں ہے ہمارے ٹھیک, اس کو پھر لیبل کرنا شروع ہے, اسٹریٹجک ڈیپتھ کا نام دیتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری پالیسی ہے ہی نہیں, یہ تو کسی بندے نے ادھر جا کے کسی ڈرائنگ روم میں بنائی اور ہم پہ تھوپ دیے جی کہ یہ آپ امپوز کر کے جی آپ یہ الفاظ استعمال کریں, یہ الفاظ نہ استعمال کریں, اس طرح کر کے انہوں نے یہ پالیسی. اس طرح کی چیزوں میں کون, اگر ریاستی پالیسی ہو تو اس میں کون شامل ہونا چاہیے؟ لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ یہ انکلوسو پالیسی ہونی چاہیے. تو یہ انکلوسو پالیسی کیسی ہونی چاہیے؟ مطلب اس میں عام جو نیشنلسٹ ہے, ریلیجس جو اسکالرس ہیں, ایکیڈیمیا ہے, پھر اس میں پولیٹیشینس ہیں, جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, پھر اس میں جو ملٹری ہے, اس میں پھر جو ان کا ایک اپنا وہ ہے, اپنی ایک پرسپیکٹیو ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں, ان سب کا کر کے تو ایک پالیسی بنانی چاہیے. کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ مطلب نہیں بس ریاستی پالیسی ہو, زبردستی والی پالیسی سب کو کہہ کے اس کو فالو کرے زبردستی سے, اس پاسٹ میں ہم نے دیکھا بھی ہے. تو یہ کیا ہونا چاہیے مطلب ایز اے پالیسی؟ ریاست کو ڈیٹیچ کر دیں ایسی ساری پالیسی سے. اچھا, یا ریاستی آرگنس کو, یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے ہاں ایک تو بگاڑ اتنا پیدا ہو چکا ہے کہ آپ کوئی بھی
ریاست کو جہاں پہ بھی انوالو کریں گے, ریاست کا مطلب ریاست کے آرگنز ہیں نا, وہ اسٹیبلشمنٹ ہو سکتی ہے, وہ جوڈیشری ہو سکتی ہے, وہ پارلیمنٹ ہو سکتی ہے, آپ کا سیکریٹریٹ ہو سکتا ہے, بیوروکریسی ہو سکتی ہے. سو بگاڑ اتنا ہو چکا ہے کہ وہاں سے جو بھی چیز آئے گی وہ بہرحال, اور ان کا ایک اپنا پیرونایا بھی ہے اسپیشلی اسٹیبلشمنٹ کا, تو وہ اس پیرونایا کے تحت ہی یا اس لینس کے تحت ہی اس کو دیکھ رہے ہوں گے, اور وہ چاہیں گے کہ یار یہ بات ہو اور یہ بات نہ ہو, اور اس طرح لے کے چلیں اس طرح لے کے چلیں. انڈرسٹینڈیبل ہے ایک حد تک, لیکن بہرحال وہ ورکیبل نہیں ہے, نمبر ایک. پھر آپ جیسے ہی ریاست کے ساتھ کسی بھی پالیسی کو اٹیچ کر دیں گے, تو اب جو ینگ جنریشن ہے, جو کہ سوشل میڈیا کی جنریشن ہے, وہ ریاست کی پالیسی کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. وہ گلوبلائز ہو چکی ہوئی ہے, وہ دنیا کو دیکھتی ہے, وہ دیکھتی ہے کہ اچھا یار, وہ اپنے آپ کو پیرلل ڈرا کرتی ہے کہ اس کے اوپر ایک آنسو گیس کا شیل پڑے گا تو کہے گا فلسطین والا حال ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, یو نو. تو بیانیہ اس طرح بنتا ہے آج کل. تو اس لیے آپ ریاست کو تو بالکل اس میں سے نکال لیں فی الحال. ریاست ٹھیک ہے کہیں شیڈوز میں سے رہ کے آپ کے ساتھ سپورٹ کر سکتی ہے آپ کو انیشلی آپ کو ایک سینرجی کریٹ کرنی پڑے گی, جیسے ہم نے شروع میں کہا, ایک تو وہ چھوٹے چھوٹے لیول پہ, لیکن ایک سینرجی, اور یہ اگین اس میں علماء کا, اسکالرس کا اور اکیڈمکس کا, ان کا مین کردار ہے. میں پولیٹیشینس کی بات نہیں کر رہا. ان تین اکائیوں نے مل کے کام کرنا ہے کہ یہ لوگوں کو پہلے سینرجائز کریں ایک سوشل موومنٹ کے. پی ڈی ایم کیا ہے, ریاستی کوئی وہ تھی موومنٹ, سوشل موومنٹ تھی ایسی, ٹھیک ہے. عورت مارچ کیا ہے, میرے سے اختلافات ہوں گے 10, لیکن کیا ہے وہ سوشل موومنٹ تھی نا, ٹھیک ہے. اس کو باہر سے کہیں پیسہ آیا نہیں آیا, کوئی چھی ہے, فنڈنگ نہیں ہے, لیکن بہرحال اس نے اپیل کیا ماسز کو, ایسا ہی ہے. سو آپ بھی ایک سوشل موومنٹ پہلے کریٹ کریں, پھر ریاست کو جب آپ کہیں گے نا ناؤ یو کم ان اینڈ سپورٹ اس, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پی ٹی ایم بھی ریاست کو ہی کہتی ہے کہ یہ کام کرو, اور عورت مارچ والے بھی یہی کہتے ہیں ریاست کو کہ یہ کام کرو. تو کرنے تو ریاست نے نا آخر میں, تو پھر ریاست کو کہیں گے جی جب وہ آپ کی طرف ڈیمانڈ آئے لوگوں کی طرف سے, تو پھر آپ اس کو فلفل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اور یہی آپ کا پیٹرن ہونا چاہیے. اگر آپ ڈائریکٹ ریاست کو شروع میں لے کر آئیں گے, لوگ فوراً اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر دیں گے اس سے. اس کی دوسری بڑی وجہ ہے آپ کی پولیٹیکل پولرائزیشن. اس وقت جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, اس وقت کچھ بھی کوئی کام کرے گا وہ الٹا ہی پڑے گا, یہ ہم سب کو پتہ ہے. تو اچھا کام بھی آپ کریں گے تب بھی غلط جائے گا کہ اچھا یار یہ تو پرائم منسٹر آفس سے آ رہا ہے, تو وہ تو آپ کہیں کہ پی ٹی آئی کا جو اس وقت ایک نیریٹو ہے اس کے مطابق وہ کہیں گے بس اس کو ختم کر دو, اور اگر برا کام ہو رہا ہے تو اس کو فوراً سے پہلے ہائی لائٹ کر دیا جائے گا. تو پولیٹیکل پولرائزیشن کے تحت بھی یہ کام ریاستی سطح کے اوپر اس وقت نہیں ہو سکتا. تو انیشلی آپ ریاستی اداروں کو شیڈوز میں رکھیں, ان کے ساتھ آپ ایک لائزن ضرور کریٹ کریں, لیکن فرنٹ اینڈ کے اوپر آپ کو ایک سوشل موومنٹ کریٹ کرنی چاہیے جو کہ لوگوں کے اندر ایک بیداری پیدا کرے کہ یار یہ کام جو ہے ہمیں خود اٹھانا ہے, اس کا بیڑا ہمیں خود اٹھانا ہے, یہ ریاست کے بس کی بات نہیں, اور واقعی نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر جب آپ ایک سرٹن اویئرنیس کریٹ کر دیں جس میں لوگ باقاعدہ ایجیٹیشن شو کریں گے یار بس انف از انف, پھر ریاست جو ہے اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. اس سے پہلے ریاست ہمیشہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا لوگوں کو خاموش کرانے کے لیے کہ یار ریاست کیا کر رہی ہے, لوگ ہمیں یہ آ کے سوسائڈ بامبنگ کر جاتے ہیں, ریاست کیا کر رہی ہے, آ کے ٹارگیٹ کلنگ کر جاتے ہیں, تو ریاست ہمیشہ ریئیکشن میں آپریشن شروع کر دے گی, ٹھیک ہے. تو اور وہ یہ وشا سائیکل چلتا رہے گا آپ کا. تو وہ جو اینڈ ہے نا, میں نے جو کیس اسٹڈی آپ کو دی ہے نا مڈل ایسٹ کی اور ایون انڈونیشیا کی بھی, ادھر جو سول سوسائٹی تھی, اور سول سوسائٹی میں یہ سارے آتے ہیں, علماء بھی, اسکالرز بھی, سب آتے ہیں, نیشنلسٹ نان نیشنلسٹ سب. یہ سول سوسائٹی جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے ود دا آئیڈیالوجیکل فرنٹ, اور وہاں جو وہ بیداری پیدا کر دیتی ہے تو پھر ریاست جو ہے وہ ہارڈ پاور کو استعمال کرنے میں حق بجانب ہو جاتی ہے. اس کا اسلامک پرسپیکٹو سے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں بڑی زبردست, اس کو میں کہتا ہوں ماڈل آف ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چچا تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے, تو حضرت علی کے دور کے اندر خارجی جب آئے اور انہوں نے بھی یہی سارا فساد کھڑا کیا ہوا تھا, تو حضرت علی واز کہ ہم نے اس کے خلاف جانا ہے, آل آؤٹ ہارڈ پاور استعمال کرنی ہے, ان کو اڑا کے رکھ دینا ہے. تو حضرت ابن عباس نے ان کو کہا کہ یار ایک کام یہ کرتے ہیں, کیونکہ اس میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ان کی آئیڈیالوجی کا صحیح طرح پتہ بھی نہیں ہے, لیکن چونکہ ان کی باتیں اتنی وہ ہوتی ہیں, آپ کسی کی بھی ان کی آئیڈیالوجی سنیں گے تو ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو انہوں نے کہا ان کی باتوں سے وہ انسپائر ہو گئے, ان کے سمپتھائزرز بنے ہوئے ہیں, تو لیٹ می ٹاک ٹو دیم, اور جب میں اپنا کردار ادا کر چکا ہوں گا نا, اس کے بعد ان کی قوت ٹوٹ جائے گی, اور اس کے بعد پھر تم جو بچے کچھ ہوں گے ان کے خلاف تم پھر بے شک اپنی ریاستی جو کرنی ہوگی وہ کر لینا کاروائی. تو حضرت علی نے ان کو الاؤ کر دیا, اینڈ ہی وینٹ دے, اور وہ پڑھنے والا ڈائلاگ ہے جو حضرت ابن عباس کے درمیان. اور اب ابن عباس کا جو ہے وہ اسٹیچر کیا ہے کہ ایک تو وہ امزاد ہیں, رسول اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, دوسرا
سوری چچا کے بیٹے ہیں. دوسرا وہ مفسر قرآن کہلاتے تھے, یعنی صحابہ میں بھی ان کا اسٹیچر مفسر قرآن کا تھا. تو صحابہ ان سے ڈیل کرتے تھے, جا کے ڈسکس کرتے تھے کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے. تو ایون خارجیوں کی طرف بھی جگہ تو دے آلسو نیو کہ ابن عباس آ رہا ہے تو اس کا ایک اسٹیچر ہے, وی کی ناٹ رسپونڈ ٹو ہم ان اے وے جس طرح ہم باقیوں کو لتاڑ دیتے ہیں. تو ابن عباس نے جب ان کو جا کے گفتگو کی اور انہوں نے وہ سورہ المائدہ کی آیتیں بیان کی, تو ابن عباس نے کہا تم نے کلام حق بولا ہے لیکن اس سے تم نے ڈرائیو باطل کی ہے. تو ادھر وہ خاموش ہو گئے بیچارے, اور وہ جو سمپتھائزرز ان کے لشکر میں گھسے ہوئے تھے انہوں نے کہا اچھا ابن عباس اگر یہ کہہ رہے تو اس کا مطلب یہ فارغ لوگ ہیں. تو انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا. تو 3,500 کے لشکر لڑائی سے پہلے ہی ڈیٹیچ ہو گیا ان سے, اور جو پیچھے رہ گیا اس کو حضرت علی نے جا کے ہارڈ پاور سے آرام سے جا کے ختم کر دیا. تو یہی آپ کو پالیسی سافٹر ہارڈ پاور جو ہوتی ہے اس کو آپ نے اسمارٹ پاور کے طور پہ لے کے چلنا ہوتا ہے. لیکن وہ جو سول سوسائٹی کا, علماء کا, نیشنلسٹ کا, ناشنلسٹ کا کام ہے وہ ہم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. وہ یہاں پہ انفارچونیٹلی علی ہمارے پاس نہیں ہے, تو وہ ریاست اسرانی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی, تو اس لیے آپ کو خود ہی کرنا ہے. یہاں پہ ایک لیول, ایک اور مسئلہ ہے, جب سول سوسائٹی کی بات آتی ہے تو لوگ اس کو کچھ اور سمجھتے ہیں, وہ بیرونی فنڈنگ اور وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اچھا, ہم چونکہ اب کنکلوڈ بھی کریں گے, بہت ہم نے اس پہ ٹائم, کیونکہ ڈسکشن اتنی زبردست تھی, مزیدار تھی, میں چاہ رہا ہوں کہ اور بھی اس پہ کریں گے انشاءاللہ آگے. افغانستان کے ساتھ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں بتایا گیا تھا, جیسے کہ ہمیں جو سیل کیا گیا تھا نیریٹو, وہ یہ تھا کہ پرو پاکستان ایلیمنٹس, گروپس یا پولیٹیکل موومنٹ, طالبان موومنٹ, وہ اگر کابل میں اقتدار میں آئے گی پاکستان کے مسئلے حل ہو جائیں گے. پاکستان کا جو واحد مسئلہ تھا ابھی 10-15, وہ ملیٹنسی کا تھا, ٹی ٹی پی کا تھا, جو وہاں پہ گروپس ہیں وہ پاکستان میں آ کے کارروائیاں کرتے ہیں. پاکستانی لوگ جب وہاں پہ ٹیک اوور ہوا, یہاں پہ ہمارے وزیروں نے بھی کہا کہ جی, جب ان کو ابھی تانے بھی اکثر ملتے ہیں کچھ وزراء کو, جب بھی کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ ہمیں کارروائی کرنی چاہیے جی, تو اب وہ وہاں پہ آ گئے اور اب ہمارے پاکستان کے لیے ایک نیا مسئلہ بن گیا ہے. تو ہماری افغان پالیسی ہے کیا؟ ہم نے یہ اتنے عرصے سے کیا فالو کیا؟ مطلب ہم نے اگر افغان طالبان کو, اس میں کوئی شک نہیں, ہم نے ان کو سپورٹ کیا ہے, تو سپورٹ کیا تو کس لیول پہ سپورٹ کیا, اور کچھ تو ہماری ان کے ساتھ انٹریکشن تھی, یا جن لوگوں نے سپورٹ کیا تھا وہ چلے گئے ساتھ میں پالیسی بھی لے گئے. اچھا, یہ جو موضوع ہے نا, یہ بتاتے خود ایک پورا موضوع ہے, تو اس میں مختصراً یہی کہوں گا کہ پاکستان کی افغان پالیسی ایوالو ہوتی رہی ہے ہر دور کے ساتھ. اور جیسے میں نے کہا نا شروع میں جو ہم نے بات کی تھی, جب ہم نے ملیٹنسی کی روٹس کی بات کی تھی, تو افغانستان میں جو اس کا کردار تھا, تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہمارا وہیں سے پڑ گیا ہوا ہے افغانستان کے ساتھ, اور وہ آج تک ٹھیک نہیں ہو رہا. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اوور ویلمنگ قسم کا پولیٹیکل نیریٹو افغانستان سے آتا ہے وہ ڈیورنڈ لائن کو لے کر آتا ہے, اور یہ مطلب بینگ فرام کے پی آپ کو بھی معلوم ہے کہ ایک بہت بڑا ایشو ہے وہاں پہ. تو ڈیورنڈ لائن کا جو ایشو ہے, جب تک اس کو آپ ایڈریس نہیں کرتے فل فلیج اپنے سائڈ سے, تو یہ معاملہ بہرحال ہم لوگ ڈرتے ہیں, تھوڑا سا شائے ہوئے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے لیے وہ سیٹلڈ بارڈر ہے, ان کے لیے نہیں ہے. اور وہاں پہ بھی آپ جب افغانستان میں لوگوں سے جا کے بات کرتے ہیں نا, تو کہتے ہیں یار یہ بس ہم چھیڑنے کے لیے بات کرتے ہیں, اور انہوں نے اپنے پولیٹیکل کلاؤڈ گیدر کرنا ہوتا ہے اس نیریٹو کے اوپر, ورنہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اس کا ہونا کچھ نہیں ہے, اٹس بین ڈیمارکیٹڈ. بلکہ جو فینس آپ کی لگی ہے وہ آپ نے اشرف غنی کے دور میں ان سے بیٹھ کے کہ یہ ہمارا حصہ ہے وہ تمہارا حصہ ہے, تو اس پہ انہوں نے کہا ہاں یہ تمہارا حصہ ہے, اور ایون طالبان نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. سو اٹ مینس کہ مینٹلی دے آر اوکے ود اٹ, بس انہوں نے ایک پولیٹیکل نیریٹو اپنا بلٹ اپ کرنا ہوتا ہے اس کے اوپر. تو وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, جو پولیٹیکل کلاؤڈ انہوں نے گیدر کرنا ہوتا ہے پاکستان کے خلاف, وہ انہوں نے وہاں سے گیدر کرنا ہوتا ہے. تو اس کے روٹس وہاں پر ہیں. تو اس لیے پاکستان کی پالیسی جو ہے وہ ہمیشہ اس میں مخمصے کا شکار رہی ہے کہ ہم نے ڈیل کس سے کرنا ہے وہاں پہ. دوسرا یہ ہے کہ بہرحال پچھلے آپ کہہ لیں کہ 250-300 سال کے اندر صرف ایک دفعہ وہاں پہ نان پشتونس جو ہیں وہ اقتدار میں آئے ہیں تھوڑے عرصے کے لیے, برہان الدین ربانی جب آئے تھے, تو اس کے علاوہ پشتونس ہی وہاں پہ اقتدار میں رہے ہیں. تو پاکستان کی بھی پالیسی اسی حوالے سے الائن رہی کہ یار ہم نے زیادہ فوکس جو کرنا ہے یا زیادہ جو انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ پشتون ایلیمنٹس پہ کرنی ہے, جو کہ میرے نزدیک ایک فلاٹ پالیسی ہے. وہاں پہ 14 بڑی ایتھنیسٹیز ہیں, وہاں پہ ایک ایتھنیسٹی ہے جو 44% ہے, ٹھیک ہے وہ پشتونز ہیں, لیکن باقی جو 56% ہیں وہ فارسی مان ہیں, یعنی ٹھیک ہے وہ ازبک تاجک اور ان کو ملا کے, لیکن بہرحال وہ فارسی بولتے ہیں. تو آپ ان کے طرف آپ نے بالکل کوئی خاص توجہ نہیں دی, صرف افغان جہاد کے اندر ان کو آپ نے انگیج رکھا ہے, اس کے بعد آپ نے ان کو بھی چھوڑ دیا.
تو ان کے ساتھ آپ جتنا میں ادھر گیا ہوں اور انگیجمنٹس کی ہیں تو وہ لوگ بھی موجود ہیں, اور پھر طالبان والا فیکٹر بھی آپ کے ساتھ موجود ہے. جو آپ کا سوال تھا کہ شادیانے بجائے گئے تھے یہاں پر, دیکھیں اس کا ایک بیک گراؤنڈ جو ہے وہ انڈیا سے جڑتا ہے, وہ پاکستان کا طالبان سے نہیں جڑتا, جو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے جتنا وہاں سے میں بیٹھ کے جو ایک نیریٹو تھا کہ انڈیا وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور کونسلیٹس ہیں اور را وہاں پہ انوالو ہے اور ٹی ٹی پی کو وہ لوگ یہاں پہ لانچ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ, جو بھی ایک نیریٹو تھا, ٹھیک تھا غلط تھا وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, بہرحال وہ ایک نیریٹو تھا. تو اس سے جب جان چھوٹنے کی ایک سینس آئی کہ یار اچھا اب یہ لوگ جا رہے ہیں یہاں سے, امریکنس یہاں سے جا رہے ہیں اور انڈیا بھی یہاں سے بھاگے گا, اور بھاگا ظاہر ہے انڈیا وہاں سے, تو اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر شادیانے وجہ کہ او ہو ہم نے جو ہے نا وہ کر دیا ہے, سین آن کر دیا, اور ناٹ نوئنگ. اور پھر اگین ریاست کی نیریٹو کی خرابی ہے کہ ریاست کو یہ پتہ ہوتا ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں ریاست کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی سب کچھ کاسمیٹک ہے, یہ سارا کوئی بہت اچھی پکچر نہیں ہے گراؤنڈ کے اوپر, لیکن وہ لوگوں کے اندر ایک اپنی فتح کے شادیانے بجانا ضروری سمجھتے ہیں تاکہ ان کو تغمے اور میڈل مل جائیں. اور یہ سیاسی اور غیر سیاسی دونوں اکابرین کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ لوگ جب وہاں پہ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو ہماری پراکسی تھی اور یہ تو طالبان کو تو اپنی ایک پولیٹیکل لیجیٹیمیسی قائم کرنی ہے وہاں پہ, اور پولیٹیکل لیجیٹیمیسی پراکسی کے طور پہ نہیں ہو سکتی. پولیٹیکل لیجیٹیمیسی ایز اے اوتھینٹک پولیٹیکل اینٹی کے طور پہ ہوگی جو کہ صرف افغانستان سے سنسیئر ہے, پاکستان سے سنسیئر نہیں ہے وہ, اور وہ اسی پالیسی کو اس وقت لے کے چل رہے ہیں. تو ان کے نزدیک اگین پولیٹیکل کلاؤڈ گین کرنے کے لیے جو ڈائسپورا کا بھی ہے اور جو وہاں پہ بھی بیٹھا ہوا ہے, اٹ از نیسسری کہ وہ پاکستان کو ایک ایٹ آرمس لینتھ رکھیں اور کسی کو بھی یہ شو نہ کریں کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی ان کا وہ ہے, وہ پاکستان کے بغل بچے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ انہوں نے رائٹ آفٹر کابل ٹیک اوور یہ انہوں نے کلیئر کر دیا تھا ہمارے پالیسی میکرز کو. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو یعنی ایک آن اتھارٹی یہ بات بتا سکتا ہوں. اور ہماری اتھارٹیز کے اندر بھی یہ پھر ایک سینس آ چکی تھی کہ یار اب یہ بیکاز دے آر نو پولیٹیکل اینٹی اوور, تو ہمیں ان کے ساتھ اسی طریقے سے ہی ڈیل کرنا چاہیے, اور وہ کر بھی رہے ہیں. سب کچھ ختم نہیں ہے, سب سے بڑا ایشو بھی ٹی ٹی پی میرے نزدیک نہیں ہے. یہ نیریٹو ضرور ہے کہ, اور اس سے ہمیں ایک پرابلم ضرور ہے کیونکہ ظاہر ہے ٹیررزم اس کی طرف سے ہوتی ہے, لیکن اس سے بڑے بڑے اسٹریٹجک ایلیمنٹس آپ کے ان کے ساتھ اس وقت چل رہے ہیں. کوریڈورس پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں, انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں. ایک ساتھ اگر آپ کا اکنامک ٹرموائل نہ ہوتا تو بہت ساری چیزیں آپ ویسے بھی دیکھ چکے ہوتے کہ جو کہ میڈیا پہ آنا شروع ہو چکی ہوتی. آپ دیکھیں ہنا ربانی کھر کا, اس سے پہلے یہ تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تو ابھی آئی ہے نا, عمران خان کی گورنمنٹ کے انڈر این ایس اے آپ کا وہاں پہ گیا, آپ کے جنرل فیض وہاں پہ گئے, پھر آپ نے اپنا فارن منسٹر کو بھیجا تھا, پھر اس کے بعد آپ نے بعد میں ہنا ربانی کھر کو بھیجا ہے, پھر آپ نے اپنے اور منسٹر آف ڈیفینس کو اور ڈی جی ایس آئی کو بھیجا ہے. تو اٹ مینس کہ دیر آر سرٹن ادر ایلیمنٹس ایز ویل جو کہ ڈسکس ہو رہے ہیں. اٹس ناٹ آلویز ون پوائنٹ ایجنڈا. ریاستیں اتنے بڑے بڑے ڈیلیگیشنس اور اتنی بڑی بڑی شخصیات کو صرف ایک پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر جو کہ کرنل بریگیڈیئر کے لیول کا کام ہے اس کے لیے منسٹرس کو نہیں بھیجتی یا ڈی جیز کو نہیں بھیجتی میرے نزدیک. تو اس لیے میرا مطلب میں اس پہ اتنا ہی بات کر سکوں گا آن ریکارڈ کہ اس کے ٹی ٹی پی کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پہ ریاست جو آپ کی کام کر رہی ہے. ہاں ایک سینس ضرور ہے ریاست کے اندر ارجنسی کی, اور وہ بالکل ٹھیک ہے کہ ٹی ٹی پی کا معاملہ اب حل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سلیپنگ سیلز ہیں وہ جب ایکٹیویٹ ہوتے ہیں تو ان کے بہرحال ڈوریاں وہیں پر موجود ہیں. تو افغانستان نے بہرحال یہ کیا تھا, یہ میں آن ریکارڈ بتا دیتا ہوں کہ شروع میں ٹی ٹی پی کے لوگ تھے بارڈر کے اوپر, اور اس لیے جب افغانستان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جب طالبان کی حکومت آئی تو ایک رائز ہوا تھا اٹیکس کے اندر, وہ 300 سے اوپر ہمارے اوپر اٹیکس ہوئے تھے. تو پھر جب پریشر پڑا یہاں پہ اور ایئر اسٹرائکس بھی الیجڈلی یہاں سے ہوئی تو انہوں نے ان کو اٹھا کے پھر پیچھے ریلوکیٹ کیا تھا تخار کی سائڈ کے اوپر اور کچھ اور علاقوں کے اندر. اور پھر باقاعدہ اس پہ کام ہوا کہ انہوں نے ٹی ٹی پی کے ساتھ اس وقت باقاعدہ افغان طالبان کے بہت سارے فیکشنز کی لڑائی چل رہی ہے اس بات پہ, اندرونی کولڈ وار ہے کہ ٹی ٹی پی یہ کہتی ہے کہ ہم نے جا کے لڑنا ہے اور افغان طالبان ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں لڑنا. میری جتنی بھی افغان آفیشل سے یا افغان طالبان کے سے آف دی ریکارڈ بات ہوتی ہے اور جب میں ان سے ٹی ٹی پی کے متعلق بات کرتا ہوں تو وہ خود کہتے ہیں یار جتنی جلدی یہ مسئلہ حل ہو ہمارے لیے بھی اچھا اور آپ کے لیے بھی اچھا ہے. لیکن وہ کیوں اس چیز کے اوپر جب وہ پالیسی کو میٹیریلائز کرنے کی بات آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یار اگر ہم نے ان کو بہت زیادہ پریشرائز کیا تو دے کین ڈیفیکٹ ٹورڈز
ISKP. لیکن ابھی ISKP کو انہوں نے بہت حد تک قابو کر لیا وہاں پہ افغانستان میں. تو پرابلی اب جو اگلا ٹارگیٹ ان کا ہوگا وہ یہی ہوگا کہ وہ TTP کا مسئلہ جو ہے اس کو اب وہ حل کریں. تو اگر TTP کا مسئلہ حل نہیں ہو تو پاکستان کی طرف سے بہرحال ایک کلیئر ان کو گیا میسج. آپ نے پچھلے دنوں منسٹر آف ڈیفینس کا بیان بھی سنا ہوگا, اور یہ بات صحیح ہے کہ ایک کلیئر میسج دیا گیا ان کو کہ آپ جو ہے وہ ان کا کچھ کریں, ادروائز پھر پاکستان اگر ایک تھریش ہولڈ پہ پہنچا تو وہ بیڈ ٹیسٹ میں بات جا سکتی ہے. تو اس پہ ان کی طرف سے کچھ پازیٹیو آپ کو انڈیکیشنز ملنا شروع ہو جاتی ہیں. اسی لیے آپ کے ابھی جو چارج ڈی افیئر جو پچھلے 4 مہینے سے نہیں گئے تھے وہ واپس چلے گئے. اسی حوالے سے کچھ اور کوریڈورس کے اوپر, جس میں ایک آپ کا ٹرانس افغان ریلوے نیٹ ورک جو ہے ازبکستان سے شروع ہوگا اور پشاور تک آئے گا اور ایران کی طرف جائے گا, اس پہ کافی کام شروع ہو چکا ہے. ٹاپی کے اوپر کافی کام ہو رہا ہے. اسی طرح واخان کی جو چترال ازبکستان, چترال بدخشان جو ہائی وے ہے اس کے اوپر کام شروع ہو رہا ہے. کول کے اوپر ہم نے کافی ان سے کام کیا. تو بہت ساری چیزیں, 5 پاسز آپ کے آلریڈی چل رہے ہیں, 5 پاسز اور آپ کے جو ہیں وہ ہم اوپن کرنے جا رہے ہیں ان کے ساتھ. بارڈر ٹریڈ پہ بات چیت ہو رہی ہے. تو TTP کا آپ ایجنڈا دیکھیں اور یہ ایجنڈاز دیکھیں. سو ریاست بہت ساری چیزیں آپ کی, اور رائٹلی سو اس لیے نہیں کھل کے بتاتی کیونکہ جب تک وہ مٹیریلائز نہ ہو جائیں, اور سبوٹیجز آپ کو پتہ ہے وہ آتے ہیں, اور انڈیا اس پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے. یہ میری بلکہ افغان آفیشلس میں سے ہی کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ جی کہ آپ کی ایمبیسی خاموش ہے چارج ڈی افیئر جانے کے بعد, اور انڈیا کی ایمبیسی صرف 3-4 بندے ہیں ادھر, وہ ٹھیک ٹھاک ہمیں اپروچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اٹ مینس کہ دے وڈ وانٹ ٹو ہیو اے فٹ پرنٹ اوور دیئر. تو پاکستان کو بہرحال اسٹریٹجکلی اس کو سوچنا ہے, اور ون آف دا کمپوننٹ آف دیٹ از میٹیگیٹنگ TTP ایشو. ابھی افغان طالبان کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو اب وہ ایک انہوں نے عام اسٹرگل کی اور پولیٹیکل موومنٹ تھی, انہوں نے ریلیجس پولیٹیکل موومنٹ تھی ان کی, ریلیجس نیشنلسٹ موومنٹ تھی ان کی, اور ان کا جو آبجیکٹیو تھا انہوں نے اچیو کیا, اور وہ دوبارہ برسر اقتدار آ گئے وہاں پہ. ان کا جو پاکستان اور دیگر انہوں نے پاکستان نے تھرو آؤٹ بھی سپورٹ کیا, باقی مسلم ممالک بھی ہیں, انہوں نے 90s میں ان کو ان کی حکومت کو ریکگنائز کیا تھا. اب بھی وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہیں, ایک پولیٹیکل انٹیٹی ہیں, ہمیں آپ ریکگنائز کریں تاکہ ہمیں جو یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ افغانستان سے جی طالبان آ گئے, 90s کی طرح جو ہے یہاں پہ دور واپس آ جائے گا, اور یہاں پہ پورے دنیا کے لیے خطرہ بن جائے گا. ابھی پاکستان بھی نہیں کر رہا ہے, پاکستان کی مجبوری ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی کم از کم اور کچھ نہیں تو ریجنل کنٹریز اگر اس پہ ہم ایک کلیکٹیو ہمارا ایک وہ آ جائے تو تب ہم جا کے کریں گے. تو کیا افغان طالبان اس وہاں پہ آ کر پہنچ گئے کہ ہمیں یا دیگر ممالک کو جو نیبر کنٹریز ہیں ان کو اس بات کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ جی ہاں ہمیں اس طرف اب کام کرنا چاہیے, بلکہ اب تو UN لیول پہ بھی انہوں نے کچھ ایک کمیٹی بنائی ہے پہ کام کر رہی ہیں. تو کیا اس کو کرنا چاہیے کیونکہ اب وہ اس لیول پہ آ گئے ہیں, کیونکہ باقی اگر ویسٹرن میڈیا میں ہم دیکھ لیں تو وہاں پہ تو جی وائلیشنز بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں, وومن رائٹس کا ایشو, ایجوکیشن کے مسائل ہیں. تو اس لیول پہ ہمیں اس پرسپیکٹو سے دیکھنا چاہیے افغان طالبان کے اس سے اگر ہم دیکھ لیں. بالکل. اچھا, ایک تو یہ کہ ویمن رائٹس ہو گئے یا ہیومن رائٹس ہو گئے, ان کے ایشوز بھی ہوتے ہیں, اور بعض جگہوں پہ اس کو ویپنائز بھی کیا جاتا ہے نیریٹو کے لیے. تو ویسٹرن میڈیا کے اندر اس کو باقاعدہ ویپنائز کیا جاتا ہے, اور یہ صرف افغانستان سے ریلیٹڈ نہیں ہے, یہ پاکستان کے متعلق بھی وہ اسی طرح کی گفتگو کرتے ہیں, وہ دیگر مسلم ممالک کے متعلق بھی اسی طرح کی گفتگو کرتے ہیں. تو یہ تو ایک نارم ہے. تو ایشوز ہیں وہاں پہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اتنے بڑے ایشوز نہیں ہیں جتنا ان کو میڈیا کے اندر بتایا جاتا ہے. ایجوکیشن کا ایشو ہے لڑکیوں کے, اور اس پہ صرف دنیا نہیں, اس پہ تو خود طالبان کے حلقوں کے اندر سے بہت ساری تنقید ہوتی ہے. تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, اور اس پہ وہ ایکنالج بھی کرتے ہیں کہ ہاں یہ ایشو ہے, اور ہمارے بڑے کچھ اور کہتے ہیں, ہم کچھ اور چاہتے ہیں, اور وہ آن میڈیا کہتے ہیں یہ بات. جہاں تک بات ہے ریکگنیشن کی, تو اگر آپ پیٹرن دیکھیں, پاکستان واز آلویز دیئر. پاکستان نے کبھی بھی اپنی ایمبیسی بند نہیں کی تھی وہاں سے, ہمارے ایمبیسیڈرز وہاں پہ رہے, یہ صرف 4 مہینے کا گیپ ہے. ایران واز دیئر, ایران نے بھی اپنی ایمبیسی بند نہیں کی, لیکن اس طرح آپریشنس نہیں کیے تھے, لیکن اب آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے واپس لے ہیں. ٹرکی نیور لیفٹ. قطر کی ایمبیسی وہاں پہ رہی. سعودیز کا تھوڑا سا ایشوز تھا, لیکن ابھی وہ بھی سیٹل ڈاؤن ہو رہے ہیں وہاں پہ. جو نیبرنگ کنٹریز تھی اس میں چائنا, رشیا اور سینٹرل ایشین کنٹریز, ان کا ایشو تھا. تو ان میں سے جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں
انہوں نے بھی اب اپنے سارے ایمبیسڈرز جو ہیں یا ڈپلومیٹک مشنز ان کو ایکٹیویٹ کرنا شروع کر دیا ہے, اور جو افغانستان کی ایمبیسیز وہاں پہ موجود تھیں وہ ان کو ہینڈ اوور کر دیا. ایران نے بھی کر دیا, تاجکستان جو مین دو بون آف کنٹینشن جن کے ساتھ تھی, جہاں پہ NRF بیسیکلی بیٹھی ہوئی تھی, تو انہوں نے بھی ان کو واپس کر دیا. تو وٹ ڈز اٹ مین؟ اٹ مینس کہ, اور چائنا نے آپ کو پتا ہے کہ انویسٹمنٹ کر دی ان کے پیٹرولیم اور اس کے اندر سیکٹر کے اندر آمو کے اوپر, اور $150 ملین کے قریب وہ پیسے لے کر آ رہے ہیں پہلے سال میں ہی. تو چائنیز آر دیئر, پاکستانیز آر آلریڈی دیئر, جو میں نے بھی کوریڈورس کی بات بتائی آپ کو. سو ریجنل کنٹریز آر آلریڈی انگیجنگ ود دیم. اٹس اے میٹر آف ٹائم جس کے اندر شاید ریکگنیشن کی طرف, بہرحال اس میں یونائٹیڈ نیشن کا کردار ہے. تو ریجنل کنٹریز بھی چاہیں گی کہ یونائٹیڈ نیشن کو کسی طریقے سے آن بورڈ کر کے ہم جو ہے یہ کام یا یہ قدم جو ہے اٹھائیں. لیکن اگر یونائٹیڈ نیشن اس پہ امریکہ کے پریشر کے اندر زیادہ عرصہ لیتا ہے, تو میرا اپنی ریڈنگ یہ ہے کہ شاید ریجنل کنٹریز پھر چائنا اور یہ جو رشیا کا بلاک بن رہا ہے اس کے تحت یہ اس کو لوگوں کا جو اوور آل ایون اس میں ریجنل کنٹریز بھی ہے, ان کا ایک ان کی ایک قسم کی ایک اپریہنشن ہے, وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ملیٹنٹ گروپس ہیں, القاعدہ کے لیڈر کا وہاں پہ جو ڈرون حملہ ہوا, کیا کنفرم نہیں ہوا ابھی تک, مگر ایک تھا اس نے بڑا ان کو ان کی امیج کو بڑا نقصان پہنچایا ہے. جو وہ والا مسئلہ ہے کہ مطلب لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ملیٹنسی یہاں سے, پھر ہم نے پاسٹ میں دیکھا ہے کہ ہوا بھی ہے, ایک مثالیں بھی موجود ہیں. تو وہ والی چیز اب اس مرتبہ ہے کہ نہیں, مطلب آپ کی پرسنل ریڈنگز کیا ہے اس حوالے سے, آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ وہ چیز ہے ابھی, یا وہ بالکل چینج ہو گئے ہیں؟ بس انہوں نے جو ان کا افغان طالبان کہتے ہیں کہ ہماری تحریک جو تھی وہ صرف یہاں سے جو انویژن ہوئی تھی ان فورن فورسز کو یہاں سے نکالنا تھا, وہ پورا ہو گیا, اب ہمارا جہاد ختم ہو گیا, باقاعدہ انہوں نے اناؤنس کیا. تو کیا وہ واقعی وہاں تک ہے؟ کیونکہ لوگ کچھ اس میں سے انڈیویجول ایسے اٹھ کے آ جاتے ہیں کہ وہ جو ادھر بھی ہاتھ اٹھا کے انگلی اشارہ کر دیتے کہ وہاں اس کو بھی قبضہ کریں گے, اس کو بھی قبضہ, تو وہ پھر لوگ ڈر جاتے ہیں, لوگ اس کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ مسئلہ موجود ہے افغانستان کے اندر بالعموم. یہ جو میں نے پین اسلامزم کی شروع میں بات کی تھی, تو وہ آئیڈیالوجی ایک دم تو نہیں ختم ہوتی, اور وہ آئیڈیالوجی تو بہرحال رہے گی. وہ آئیڈیالوجی TTP بے شک اپنے آپ کو اس وقت یہ کہتی ہے کہ ہم وی آر فوکسڈ آن نور علی مسعود کہے گا جی کہ ہم تو صرف اپنے پشتون وطن کے اوپر زیادہ فوکسڈ ہیں, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کور میں ان کے کہیں نہ کہیں پین اسلامزم کا کانسیپٹ موجود ہوتا ہے, جو کہ پھر ان کو القاعدہ یا ISKP جیسی آرگنائزیشن سے اٹیچ کرتا ہے جا کے. تو افغان طالبان کا بہرحال القاعدہ کے ساتھ بہت کلوز ریلیشن تھا ماضی میں, اور بہت قریبی تعلق ہونے کی وجہ سے انہوں نے ان کو کبھی بھی ڈس اون نہیں کیا اس طریقے سے. تو بھارت ان کی لیڈرشپ کا وہاں پہ ہونا نہ ہونا ظاہر ہے یہ تو ایک ڈیبیٹیبل بات ہے, لیکن یہ کہنا کہ ابھی تک وہ ان کے جو مڈل ٹیئر کے اور لوور ٹیئر کے لوگ جو ہیں وہ اس انفلوئنس یا اس آئیڈیالوجی کے انفلوئنس سے پوری طرح نکل آئے ہیں, یہ قبل از وقت ہے. ہاں, ٹاپ لیڈرشپ انڈرسٹینڈس کہ یار ہم نے اگر دنیا کے اندر رہنا ہے اور دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے, تو ہمیں اگر ان گروپس کو, اگر اس طرح کے گروپس وہاں پہ موجود ہیں, تو ان کو قابو کرنا پڑے گا. اور اگر ہم نہیں قابو کر سکیں گے تو دین اگین دنیا کے پاس تو بعد میں موقع جائے گا, ریجنل کنٹری کے پاس پہلا آ جائے گا, جواز آ جائے گا کہ بھائی آپ اگر نہیں کرتے, جیسے TTP کا ہمارا جواز ہے. اچھا, اس میں دیکھیں ایک تو یہ کہ طالبان بہرحال ایک پولیٹیکل اینٹی ہیں, اور دنیا میں اس وقت صرف ہم نہیں, امریکن جو بڑے بڑے پالیسی میکرز ہیں جو کہ لکھتے لکھاتے ہیں, انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ناؤ دس از اے گراؤنڈ ریالٹی اینڈ یو ہیو ٹو ڈیل ود دیم. متقی سے پچھلے دنوں BBC کے ایک اس نے سوال کیا کہ بھائی آپ ڈیموکریسی کو کیسے, انہوں نے کہا بھائی دنیا میں کہاں کہاں ڈیموکریسی ہوتی ہے. اس نے کہا کہ نہیں ہوتی, بہت سے ہونے کا, بس آپ ہمیں اس میں کنسیڈر کر لیں. اینڈ ہی از رائٹ, لاجیکلی اس کا جواب بالکل ٹھیک ہے. مونارکس کے ساتھ آپ ڈیل کر سکتے ہیں, آپ UAE کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں, بحرین کے ساتھ کر سکتے ہیں, کویت کے ساتھ کر سکتے ہیں, سعودی عرب کے ساتھ کر سکتے ہیں, افغانستان کے ساتھ نہیں کر سکتے. سو یہ وہ جو میں نے کہا نا کہ ایک ویپنائز کرنا ہے کانسیپٹ کو کہ یار جی ڈیموکریسی نہیں ہے تو ہم نے ان کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا. سو دس از ایکچولی ناٹ رائٹ. آپ ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ کر سکتے ہیں پاکستان میں, ادھر نہیں کر سکتے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ ایک فیلسی ہے. تو یہ طالبان کو بھی بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ یہ ان کی مجبوری ہے کہ یہ آ کے ہم سے بات کریں گے. بلال بھٹو نے بڑا اچھا بیان دیا تھا پچھلے دنوں, وہ جب ایک انٹرنیشنل فورم پہ گئے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ NRF کے اندر کوئی کیپیسٹی ہے اور آپ جا کے, تو آپ لوگ بہت بڑی بھول کے اندر ہیں. صرف کیپیسٹی اگر کسی کے اندر تھی تو ISKP کے اندر ہے, تو آپ جائیں جا کے پھر ان کو فنڈ کر لیں اگر آپ لوگوں کو اتنا شوق ہے طالبان کو نیچے گرانے کا. تو ہی واز رائٹ. تو ظاہر ہے دنیا ISKP کو تو فنڈ نہیں کرے گی. البتہ طالبان کے اینڈ کے اوپر بہرحال یہ ایشو موجود ہے
کہ وہ جو پین اسلامزم والا جو ایک آئیڈیالوجی ہے وہ کسی بھی ریلیجس اینٹی، اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو طالبان اونلی، کسی بھی ریلیجس آرگنائزیشن، ایون پاکستان کی جو پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے، جماعت اسلامی ہو، جے یو آئی ہو، پی ٹی آئی میں لوگ ہوں، پین اسلامزم کی سب بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اقبال کا آپ کے کانسیپٹ پین اسلامزم کے اوپر کنسیڈر، تو دیٹ از ناٹ اے نیگیٹو کانسیپٹ. اس کے بعد میتھڈالوجی پہ ڈسکشن کی جا سکتی ہے کہ یار کیا میتھڈالوجی ہونی چاہیے، کیا نہیں ہونی چاہیے. تو طالبان کے اندر بھی بہرحال یہ آئیڈیالوجی پائی جاتی ہے اور اس کی میتھڈالوجی ریڈیکل ہے. تو اس لیے مڈل اور لوور ٹیئر کے لوگ ابھی بھی کہیں نہ کہیں اس یوفوریا کے اندر موجود ہیں کہ یار یہ جو جہاد ہم نے یہاں پہ کامیاب کیا ہے نا، تو اس کو ہم اب ایکسپورٹ کریں. ہیبت اللہ خان زادہ نے بھی پچھلے دنوں یہ بات کی تھی اپنے ایک اس میں کی تھی کہ جو ہم نے یہاں پہ کامیابی حاصل کی ہے اور جہاد کا پیغام یہ، تو اس کو آپ کو دنیا میں پہنچانا چاہیے. سو ہی از گیونگ دیم اے نیو میسج اینڈ اے نیو ٹاسک یا اسائنمنٹ کہ یار ان کو فارغ نہ بیٹھیں تو ان کو کسی اور کام پہ لگا دو. سو اب وہ اس نے شاید کسی اور پرسپیکٹو میں بات کی ہو، ٹھیک ہے، لیکن جو لینے والا ہے وہ تو اس کو کسی اور سینس میں لے سکتے ہیں نا. تو وہاں پہ پھر القاعدہ کے ساتھ الائنس یا القاعدہ جیسے گروپس کے ساتھ الائنس ایک نیچرل فنومینا بن سکتا ہے. تو یہ ایک تھریٹ بہرحال موجود ہے، بہت بڑا تھریٹ نہیں ہے، بہت مٹیریلائزڈ تھریٹ نہیں ہے، لیکن بہرحال موجود ہے. اور یہ صرف ادھر نہیں ہے، یہ ہمارے اینڈ پہ بھی، یہ چیز بھی شاید یہ تو پوری دنیا کے اندر. اور یہ دنیا، اور جب آپ دنیا، میرا اس میں کیا کانسیپٹ ہے، میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ جب تک آپ انٹرڈیپینڈنسی، اکنامک انٹرڈیپینڈنسی کریٹ نہیں کریں گے، آپ کسی کو بھی ڈپینڈنٹ بغیر ڈپینڈنٹ کیے اسے نیگوشیٹ نہیں کر سکتے. سو آپ اس کو بند کر دیں اور پھر وہ آپ کو پنجہ نہ مارے، یہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو آپ اس کی اکنامک انٹرڈیپینڈنسی کریٹ کریں، اس کی اکنامک اسٹیکس لے کر آئیں، پھر آپ دیکھیں وہ اس کو خود میٹیگیٹ کریں گے. جی بہت شکریہ آپ نے. امید ہے جو ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ ڈے کا ہوگا، سلمان جاوید صاحب کی جو باتیں تھیں ان نے بڑے بہترین طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا ہے. جو ہمارے کچھ چیزیں ہیں جو اس ریجن میں ہیں، اس افغانستان میں، اس حوالے سے آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں. ہمارے جو اس میں ایڈریس ہے آپ اس پہ ہمیں اپنی تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ اور اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.